गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि आज के दिन का आगाज बहुत अच्छा हुआ होगा या हो रहा होगा, और अगर दिन का आगाज नहीं हुआ तो आगाज कीजिए। हैव अ फ्रेश एनर्जेटिक स्टार्ट। सोए मत रहें, उठ जाएं, कोई बात नहीं। अच्छा, कभी कभी आपके दिन की शुरुआत ऐसी होती है कि आपको समझ नहीं आ रही होती कि क्या मतलब व्हाट वेंट रॉन्ग, और स्पेशली सुबह सुबह पता होता है व्हाट वेंट रॉन्ग एक्चुअली। नहीं मतलब मैं इतना सीरियस नोट पे वैसे नहीं कह रही थी, मतलब सुबह सुबह ये हुआ कि जो भी काम आप करना चाह रहे होते हैं कि ये इस तरीके से हो जाए, वो जब उल्टा पुल्टा होता आपको दिखाई दे रहा होता, आप कहते हैं अल्लाह एक के बाद दूसरा काम ऐसे क्यों हो रहा है। अच्छा, वैसे ज़हन में ऐसी बातें आती ये होता है, एक चीज खराब हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता महसूस होता है कि आसपास ये जो भी कनेक्टेड चीजें होती हैं सब खराब हो रही होती हैं। आज मैंने जो इयरिंग पहनने थे, मैंने जैसे वो इयरिंग निकाले वो इयरिंग टूट के। मैंने जो जूता पहना था, मैंने उस जूते को पहना और वो जूता भी टूट गया। इयरिंग भी चेंज करने पड़े, जूता भी चेंज करना पड़ा। मतलब देखिए ये सडन मिसहैप्स होते हैं मतलब आपकी आप जिंदगी देखिए में। सबीन के इश्यूज अंडरस्टैंड करें। I mean, बिग इश्यूज, ये इश्यूज हैं। आप सुबह सुबह देखिए, अगर ऐसा कुछ I आपके साथ understand. हो जाता है Big issues. कि आपको कोई कोट पहनना है, आप निकले वो कोट खराब हो जाए, तो इट्स एन इशू। आई मीन मेरे साथ क्या होता है, मेरे Try to बटन गिर understand. जाते हैं। हाँ। आज नहीं गिरा। तो ये यही बात है ना। देखें, ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ये आपको सुबह सुबह हल्का हल्का स्ट्रेस दे देती हैं, और जब एक के बाद दूसरी चीज़ हो रही है तो आप सोच रहे होते हैं कि नहीं, ये लुक मैंने डिसाइड नहीं की थी, जो की थी वो तो गई। हल्के हल्के स्ट्रेस ठीक होते हैं, बंदा मैनेज कर लेता है, बर्दाश्त हो जाते हैं। स्ट्रेस हल्के ही होने चाहिए, मैनेजेबल होने चाहिए, बंदा मैनेज कर भी लेता है। हाँ, जहाँ स्ट्रेस का थोड़ा सा बढ़ जाता है वहाँ पे आपने कैसे मैनेज करना होता है, ये एक होता है बड़ा क्वेश्चन। चूँकि हमें ना सिखाया जाता है कि आपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, ना हमें मैनेज करना आता है, ना हम शायद खुद से कोशिश करते हैं, हम उसी की रो में बह जाते हैं, एंड देन we suffer and we suffer a lot sometimes if we don't manage things. So आज हमने इस मौजूद पे क्योंकि बात करने आगे डिटेल में जाके, इसलिए हम ज़्यादा बात अभी नहीं करेंगे। अब हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, क्विकली एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आज इस मौजूद पर भी बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ दीगर मौजूद भी होंगे। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। दौर बदल रहा है अब, और बदलते हुए दौर के साथ हमें अपने बहुत सारे तरीके भी बदलने हैं। अब हम कहते हैं हर डोमेन में नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गई, और अगर नहीं भी हुई तो आपको नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवानी है, अदरवाइज़ आप बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि लोग एक जैसी चीज़ें देखकर बोर भी होना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह मार्केटिंग टेक्निक्स की बात की जाए तो लोग कहते हैं वो एक ही तरह की मार्केटिंग हमें नज़र आ रही है, या वो बहुत ज़्यादा लोगों को उसका एक्सेस नहीं है, लोगों को पता नहीं चलता। लेकिन सोचें, चलते फिरते मार्केटिंग हो रही हो आपके किसी ब्रांड की, और वो ऐसे हो सकती है एग्जैक्टली कि गाड़ी चल रही है और गाड़ी के ऊपर जो है वो एक स्क्रीन लगी हुई हो, उस स्क्रीन के ऊपर जो है वो आपकी मार्केटिंग हो रही हो। अच्छा, हम ये बात करें यूके में ये ट्रेंड है अभी, वहाँ पर जहाँ तक हमें पता चला है वो ये है कि परमिशन है, वहाँ पर ट्रेंड है कि इसी तरीके से मार्केटिंग भी हो रही है। एट द सेम टाइम एआई को किस तरह से इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, तो आज इस हवाले से बात करते हैं कि ये नई चीज़ किसने इंट्रोड्यूस करवाई है, और क्या आइडिया था इसके पीछे, क्या लोगों की तरफ से कोई फीडबैक था, और एआई को किस तरीके से इनकॉर्पोरेट किया गया। आज इस वाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी, यूके से इनका ताल्लुक है, पाकिस्तानी है क्या मतलब बरतानवी निजात पाकिस्तानी जो है, इस शो में जिद्दत ला रहे हैं। सुभान अली ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनको कहते हैं वेलकम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, कैसे हो, ठीक हो? जबरदस्त, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान आने का ख्याल और पाकिस्तान में बिजनेस लॉन्च करने का ख्याल, व्हाट्स द थॉट बिहाइंड इट? वैसे बेसिकली मैं पाकिस्तान कभी सही तरह आया नहीं था। मैं 2 साल का था जब पहली दफ़ा आया था, उसके बाद फिर से नहीं आया था। फिर मेरी इसका मतलब नहीं आए थे? है बिल्कुल बेसिकली। तो फरवरी 2022 में मैं पहली दफ़ा आया था। अच्छा, एक दोस्त की शादी थी, मैं आया था उस लिहाज से, और मैं कम्प्लीटली शॉक था कि पाकिस्तान इतनी खूबसूरत कंट्री है, इतना इधर पोटेंशियल है और तरक्की का पोटेंशियल है, लेकिन बस इनोवेशन की ज़रूरत थी। तो मैं इसमें थोड़ा obsessed हो गया था कि पाकिस्तान में कुछ करना है। ओके, अच्छा, जब आप ये सोचते हैं कि आपने कुछ करना है पाकिस्तान में, तो ज़ाहिर है उसमें आप सोचना चाहिए यहाँ इस डोमेन में भी काम कर सकता हूँ, इस फील्ड में भी कर सकता हूँ। आपके अपने भी कुछ इंटरेस्ट होते हैं, अपनी फील्ड होते हैं, सब्जेक्ट होता है। सो ये सोचना कि अच्छा मुझे मार्केटिंग की साइड पे आना है, उसके बारे में बताइएगा। तो एसेंशली ये थोड़ी फ़नी स्टोरी टिकटॉक से आइडिया आई है। ओके, ठीक है। तो एक दफ़ा मैं टिकटॉक पे था रात के टाइम, और मैंने क्या देखा था कि एक गाड़ी चल रही थी, एक टैक्सी येलो कैब न्यूयॉर्क में, और उसके ऊपर एक स्क्रीन थी,
تو یہ ویڈیو مجھے مزے کی لگی اور مارکیٹنگ ٹیکنیک بھی مجھے مزے کا لگا. اوکے. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ یہ چیز واقعی اچھا آئیڈیا ہے, اچھا مارکیٹنگ ٹول ہے, بہت اچھا ہے. تو میں نے سوچا یہ پاکستان میں کیوں نہیں ہے. تو ہم نے پھر ادھر سے پھر جنوری 2024 میں نے یہ چیز سوچی تھی. پھر میرا ایک بزنس پارٹنر بھی ہے لوکل پاکستانی, اس نے بہت میرے ساتھ دیا ہے. اس نے بھی بولا کہ دیکھو ہم ساتھ کرتے ہیں. تو ہم دونوں پھر پاکستان گئے, 2-3 مہینے ہم نے اس پہ فل مارکیٹ ریسرچ کی کہ یہ چلے گا یہ نہیں. پھر مجھے سمجھ آئی کہ دیکھو یہ اسکرین بہت اچھی چیز ہے, یہ ویزیبلٹی کے دور سے بہت اچھی ہے, آپ کو ڈے ٹائم پہ بھی نظر آتا ہے, رات ٹائم پہ بھی, اور یہ بھی چیز ہے کہ اس موبائل موویبل ہے, تو اس کا ریچ بھی آف کورس اس سے انکریزز. ٹھیک ہے, تو اس کا یہ چیز ہے کہ اب ہم نے دیکھنا تھا کہ یہ چیز ریپلیکیٹ بھی ہو سکتی ہے اور اس میں انوویشن اب آگے کیسے چلائیں. تو پھر ہم نے بنایا ہمارا سافٹ ویئر جو اے آئی ڈریون بھی ہے. ٹھیک ہے, اس سافٹ ویئر کے پیچھے یہ چیز ہے کہ ایک کافی فنکشنز ہے, لیکن اس کا مین چیز ہم جو پروموٹ کر رہے ہیں ٹرانسپیرنسی کلائنٹ کے لیے. ٹھیک ہے, اگر آپ میٹا کو فار ایگزامپل کمپیئر کرو, میٹا کا انالیٹکس بہت اچھے ہیں. میٹا کو آپ کو پتہ ہے کہ سی پی ایم کیا ہے, کتنے بندوں نے دیکھا ہے, سب کچھ. تو میں نے یہ تھوڑا ریپلیکیٹ کرنا تھا آؤٹ آف ہوم اسپیس میں, کیونکہ آؤٹ آف ہوم از اے پلیٹ فارم یو نیڈ. ٹھیک ہے, آؤٹ آف ہوم ایک چیز ہے کہ آپ کو ضرورت ہے, وہ مارکیٹنگ میٹا سے نہیں ہو سکتی. لیکن وہ پھر مسئلہ آ جاتا ہے انالیٹکس کیسے لے کے آتے ہیں. تو ہم نے اس میں لائیو ٹریکنگ کی ہوئی ہے, جدھر آپ کی گاڑی چلی ہے آپ کو پتہ ہے کدھر چلی ہے, کون سے ٹائم آپ کا ایڈ چلا ہے, کتنی دیر کے لیے چلا ہے, اور یہ بھی کتنے بندوں نے دیکھا ہے. اب یہ چیز ابھی پاکستان میں کہیں نہیں ایگزسٹ ہوتی کہ آپ کو ایسے انالیٹکس مل سکتے ہیں آؤٹ آف ہوم ایڈورٹائزمنٹ سے تھرو, جدھر اسکرین روف پہ ہے. تو اس سے تھرو ہمارا پھر اے آئی بھی امپلیمنٹ ہو جاتا ہے. ہمارا الگوریتھم اگلے 3 مہینوں میں ہمارا کافی انوویشن ہو جائے گا فیز 2 میں. اس میں جیو فینسنگ بھی ہوئے گا, بلوٹوتھ پروبنگ بھی ہوئے گی, ابھی ہمارے پاس وائی فائی پروبنگ ہے. تو فار ایگزامپل ہم جیسے آپ کو انالیٹکس اب سب پوچھتے ہیں کیسے ملتے ہیں, اب آپ یہ چیز کیسے کر سکتے ہو. تو آپ کو اس کو تھوڑا سمجھاتا ہوں شارٹ ٹرم میں. تو اسینچلی اسپیڈ, ڈسٹینس اور ٹائم ایک فارمولا ہوتا ہے جو ہم اسیس کر سکتے ہیں کہ گاڑی نے کتنے ڈسٹینس چلائی اور کتنے بندوں نے اندازے سے دیکھ لیا. لوکل جو ہوتا ہے 2 to 2.5 پیپل پر وہیکل, تو اس لحاظ سے. لیکن پھر ہم نے یہ ڈیٹا ویریفائی بھی کرانا ہے کیونکہ وہ گیسٹیمیٹ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ایکوریسی بڑھانے میں ہمیں پھر انالیٹکس زیادہ مضبوط بنانے تھے. تو نیکسٹ چیز ہم نے کی تھی وائی فائی پروبنگ. ٹھیک ہے, اب اس میں کیا ہے, ہماری اسکرین ایک ڈمی سگنل بھیجتی ہے اور 20 میٹرز 30 میٹرز 50 میٹرز تک ہمارا ریڈیس ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سی لوکل ڈیوائسز پھر رہی ہیں. تو جب گاڑی پھر رہی ہوتی ہے ہمیں پتہ ہے کہ فار ایگزامپل F7 میں گاڑی پھر رہی ہے, 23 بندوں ڈیوائسز تھی, تو 23 بندوں نے آپ کا ایڈ دیکھا ہے. رائٹ. تو یہ ہم کمپلیٹ ٹرانسپیرنسی دے رہے ہیں, ہم کلائنٹ کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو جب آپ ایڈورٹ جو بھی چیز آپ زندگی میں کرتے ہو, آپ یہ چاہتے ہو کہ اس کا فائدہ کیا ہے, اس کا ریٹرن کیا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم آپ کو ROI ایسے دکھاتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے آؤٹ آف ہوم پہ اسپینڈ کیا ہے اور آپ کو اتنے امپریشنز آئے, اتنے بندوں نے دیکھا ہے. اچھا, کتنا ٹرینڈ ہے اس وقت یو کے میں اس کا, کتنے, یا یو ایس میں یا کہیں پر؟ یو ایس میں تو ماشاء اللہ بہت پھیلا ہوا ہے. جدھر سے ہم اسکرینیں لے رہے ہیں وہ تقریباً 1.5 لاکھ اسکرینیں منتھلی بناتے ہیں. ہاں, تو یہ دنیا میں کافی پھیلا ہوا ہے. دس از اے پروون ماڈل. یو کے میں بھی تھوڑا بہت چل رہا ہے لیکن انوویشن کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہے, یہ چیز تھوڑی انوویشن کے ساتھ چلانی پڑتی ہے. سوشل میڈیا بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے. اب اس لیے ہم نے ایک بہت بڑا ایونٹ کیا تھا 13 اور 14 اگست سے. الحمدللہ گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ بہت ساتھ دیا تھا کہ انہوں نے ہمیں ایسا اسپیشل پرمیشن دیا تھا کہ ہم ان کے ساتھ 13 اور 14 میں ہمارا اون بھی کیمپین چلائیں. اوکے, اچھا, پرمیشن سے متعلق میں ضرور سوال رکھوں گا بیکاز اف یو نو کہ کراچی میں اسپیشلی عدالت کا کورٹ کا ڈیسیژن آیا تھا کہ بل بورڈز نہیں لگ سکتے, بل بورڈز ہٹائے جائیں. سیفٹی ایشوز اینڈ ڈسٹریکشن ایشوز ایز ویل, کیونکہ یہ بہت کمپلینٹس تھیں کہ ڈرائیونگ کے دوران ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں. سو ناؤ دس از اگین اے ڈسٹریکشن. اگر میرے سامنے اچانک سے گاڑی کی چھت پہ ایک ایڈ آ رہا ہوگا, دس از اے ڈسٹریکشن. تو ہاؤ ڈو یو سی دس؟ Okay, so just to clarify, the screen is facing, for example, if the car is driving straight, the screen is facing sideways. Sideways, not backward. No, yeah, no, آگے سے پیچھے نہیں, side to side.
اچھا تو اس لیے کیونکہ پھر یہ ڈسٹریکشن کی چیز پھر ٹھیک ہے, اس کو تو آپ نے اس طرح کر لیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ کن گاڑیوں پہ لگایا جا سکتا ہے, کیا ایک عام جو گاڑی ہے کیا وہ کنیکٹ کر سکتی ہے آپ سے کہ اچھا جی میں چاہتا ہوں کہ میں چونکہ میرا روزانہ کا ایک روٹ ہے اور وہاں پہ اتنے لوگ ہوتے ہیں, میں ایک ایسی جگہ پر کام کرتا ہوں یا ایسی جگہ پہ میرا گھر ہے یا ایسی جگہ پہ میرا آنا جانا ہوتا ہے نا, لوگ زیادہ ہوتے ہیں, سو اگر میری گاڑی پہ اسکرین لگا لیں گے تو آپ کا ایڈ زیادہ لوگ دیکھ سکیں گے, تو وہ کیسے کنیکٹ ہو سکتا ہے, اس کی ارننگ آئے گی اسے فور شور؟ ہاں تو بیسکلی جو ابھی ہمارا سسٹم ہے, ہم ابھی رائڈ شیئر وہیکلز کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. اوکے ٹھیک ہے, اس لیے کیونکہ فرینکلی اسپیکنگ وہ زیادہ روڈ پہ ہوتے ہیں, وہ اور کلائنٹ کے لیے بیسٹ ہے کیونکہ وہ پھر جو سائڈ روڈز بھی ہیں, گلیوں میں بھی جاتے ہیں, سوسائٹیز میں بھی جاتے ہیں. اب یہ جو جیسے فار ایگزامپل یہ ایڈورٹائزنگ ٹرکس ہیں, اب ان کے لیے مشکلات کیا ہے کہ وہ صرف کمرشل ایریز میں جا سکتے ہیں, مین روڈز پہ جا سکتے ہیں. بالکل تو یہ اس لیے یہ فائدہ ہے کیونکہ اوبیسلی یہ گاڑی ڈسٹربنس نہیں کرتی, ویٹ اس کا صحیح ہے سب کچھ. تو ہم بیسکلی ان گاڑیوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں اور وہ ہمیشہ سے ویگن آرز ہوتی ہیں, آلٹوز ہوتی ہیں, کیونکہ کرولا اور سب وہ 12-13 گھنٹے ڈیلی نہیں چلاتی. تو ہم نے اس لیے ان گاڑیوں کو ٹارگیٹ کیا اور الحمدللہ ہم ڈرائیورز کو بھی اچھا دے رہے ہیں, تقریباً 20-25% ان کا جو ٹیک ہوم ہے ہم ان کو دے رہے ہیں مہینے میں, منتھلی. انہوں نے صرف اور صرف گاڑی چلانی ہے جیسے وہ چلا رہے تھے. اوکے اچھا, از اٹ ایکسپینسو؟ کیونکہ باقی ایڈس کی بات کریں تو ہم تو اب اس بات پہ آتے ہیں. تو بیسکلی منیمم پیکیج سے وہ کم سلاٹس ہیں کم ٹائم کے لیے, تو اس میں ریٹ ہے تقریباً 10 روپیز پر 15 سیکنڈ ایڈ. اوکے تو جو ہمارا سب سے پریمیم پیکیج ہے وہ تقریباً 5 روپے میں آ جاتا ہے, نیئر انف. سو 5 روپیز پر 15 سیکنڈ 15 سیکنڈز. فیئر انف. ہاں اتنا ایکسپینسو نہیں ہے. اور اس میں کیا جو آپ نے کہا کہ 25% از دا ٹیک ہوم فار دا ون جس کی گاڑی پہ لگا ہوا ہے, وہ پورا جو آپ کے انالیٹکس ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کو کہ اچھا آپ نے اتنے دیر آپ کی گاڑی آج روڈ پر تھی, اتنے لوگوں نے دیکھا ہوگا پرابیبلی بیکاز یو ہیو دیٹ اے آئی تھنگ, اور پھر آپ اس کے اکارڈنگلی اس کو ڈیسائیڈ کر کے اس کو پے کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں, تو ان کا فکسڈ ہوتا ہے, ان کو بونسز بھی ملتے ہیں. اچھا, ان کا فکس کانٹریکٹ ہمارے سے ہوتا ہے منیمم 8 hours اے ڈے. ٹھیک ہے, ہمارے ڈرائیورز جو ہم نے پک کیے ہیں ان کا ہسٹری دیکھ کے کہ وہ تقریباً آن ایوریج 10 to 12 hours اے ڈے وہ ویسے بھی چلاتے ہیں. تو ہم نے انہی ڈرائیورز کو پک کیا اور ہم نے کنٹینجنسی بھی رکھی ہے کہ وی ڈونٹ اوور سیل. تو ہمارے گاڑیاں 8 گھنٹے ڈیلی چلتی ہیں اور ان کے جب وہ ایکسٹرا کرتے ہیں پھر ان کو بونس ملتا ہے. اوکے, اچھا اس کا مطلب بہت سارے لوگ اب اس میں انٹرسٹڈ بھی ہوں گے اور اس میں آگے بھی آنا چاہیں گے. بٹ آئی تھنک ابھی تو رائڈ شیئرنگ ایپس کے پاس ہی صرف یہ آپشن ہے, آپ نے جس طرح بتایا, کوئی اور تو نہیں اس کو یوٹیلائز کر سکتا. کوریئر سروسز میں ہم تھوڑی بات کر رہے ہیں لیکن ابھی میں ٹو مچ نہیں بول سکتا. ایگزیکٹلی, ابھی اوبیسلی جب تک مزید ڈیولپمنٹ ہوگی تبھی آپ زیادہ بات کریں. یہ تو دیکھیں اب ایک طرح سے کریئر اپرچونیٹیز خود تلاش کرنے والی بات بھی ہے کہ لوگ بھی اس طرف آئیں گے, نئی نئی چیزیں انٹروڈیوس ہو رہی ہیں. سو آئی ایم شیور آپ جیسے اور بہت سارے ینگسٹرس ہوں گے جو کہ نئی نئی چیزیں ایک جدت لانے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل. اب یہ چیز ہے کہ دیکھو میں یو کے سے آیا ہوں, میں لنڈن میں پوری زندگی رہا ہوں, ادھر بھی بزنس الحمدللہ کیا ہے, اچھا سب کچھ جا رہا تھا. لیکن جو لنڈن میں اب آپ ایک بزنس آئیڈیا سوچو, آپ لنڈن میں دیکھو 60-8 بندوں نے کیا ہوا ہے, ادھر آ کے دیکھو آپ کے پاس اپرچونیٹی ہے کیونکہ اتنا بندوں نے انوویشن اتنی نہیں کی. تو میں ایسی پروموٹ بھی کر رہا ہوں کہ بندے جو باہر ملک کو, کیونکہ ابھی ٹرینڈ کیا ہوتا ہے کہ بندے ادھر اسٹڈی کرتے ہیں پھر باہر ملک جاتے ہیں اور ادھر سے کما کے ادھر لائف سیٹل ہو جاتے ہیں. اب یہ ریورس ہو گیا کہ میں اب ادھر آ کے ادھر بزنس کر رہا ہوں, اور اب میں جو بھی ادھر کہوں گا میں نے ادھر ہی گھر بنانا ہے, گاڑی خریدنی ہے, سب کچھ ادھر ہی رہنا بھی ہے. ہاں, ہیئر اینڈ دیئر نا. از اٹ بیکاز کہ تھوڑے سے اکنامک کنڈیشنز بھی اب چینج ہوئی ہیں یو کے کی بریگزٹ کے بعد؟ یس, یو کے میں بھی مشکل ہے, لیکن فار ایگزامپل جو گریجویٹس ہیں جو ابھی یونیورسٹی سے نکلے ان کے لیے بہت مشکل ہے کام ڈھونڈنا. اوکے, جو ان کا لیول آف ایکسپیرینس ہے وہ بہت مشکل ہے ٹو فلفل. صحیح. تو ان کے لیے میں بولتا ہوں کہ جو بھی باہر سے ہے پاکستان میں تھوڑا ہمت کر کے ایک اچھا لوکل پارٹنر ضروری ہے. یہ ضروری ہے جس کو یہاں کے ڈائنامکس سمجھ آتے ہیں. اینی تھنگ یو وانٹ ٹو ایڈ ایٹ دا اینڈ؟ یس, کہ انشاءاللہ ہماری لانچ ہوئے گی اینڈ آف سپٹمبر. اوکے, تو انشاءاللہ آپ سب ہمیں دیکھو گے, ہم لاہور میں بھی آئیں گے انشاءاللہ Q1 اور پھر کراچی بھی انشاءاللہ بائی Q3 اور لنڈن میں بائی Q2. اوکے, دیٹس گریٹ. ا لاٹ آف ایکسپینشنز انشاءاللہ, اور انشاءاللہ آپ ہماری اسکرینیں دیکھو گے اور ہم ویلکم اینی بزنس. آل دی بیسٹ جی, اللہ کرے جو انوویشن آپ لے کر آئے ہیں بالکل اس کی ایک پذیرائی بھی ہو اور اس کا ایک فائدہ بھی ہو, بیکاز اٹس اے نیو مارکیٹنگ ٹول فار پاکستان ایکچولی. تھینک یو سو مچ سبحان فار جوائننگ اس ٹوڈے. ناظرین ہمیں بریک کی طرف بڑھنا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ. دس از رائزنگ پاکستان.
ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. اکثر ہم ایک ٹرم کا استعمال کرتے ہیں اورا. ہم کہتے ہیں اس بندے کا ایک اورا بڑا پازیٹیو ہے, یا ہم کہتے ہیں اس کا اورا اتنا اچھا نہیں ہے. ایک جو فیلنگ ہمیں آ رہی تھی جس کو ہم اورا کہہ رہے ہوتا ہے, کیا واقعی صرف ایک فیل کا آ جانا دیٹ ڈیفائنز اوور آل اورا؟ آج ہم اس موضوع پہ گفتگو بھی کریں گے کہ ایک اورا کیسے بنتا ہے, اورا ڈسٹرب کیسے ہوتا ہے, اگر ڈسٹرب ہو جائے تو اسے ٹھیک کیسے کیا جاتا ہے, اور پھر اورا ہیلنگ. اس ٹرم کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اورا ہیلنگ سے آپ کیسے اپنے جو ذہنی الجھنیں ہوتی ہیں, جو ذہنی گرہیں ہوتی ہیں, انہیں آپ کھول سکتے ہیں. جو پریشانی ہوتی ہے دیٹ کوڈ بی اینگزائٹی, اسٹریس, ڈپریشن, اینی تھنگ, کیسے ہم اورا ہیلنگ سے اس کا علاج کر سکتے ہیں, اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں, اس کو بہتر کر سکتے ہیں. آج اس موضوع پہ ہمیں گفتگو کرنے ہیں. ہمیں جوائن کر چکے ہیں لائف کوچ ہیں اعجاز خان. یو کے کا ایکسپیرینس بھی ہے ان کا, پاکستان میں موجود ہیں ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں. ان کو کرتے ہیں ویلکم. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. گڈ ٹو ہیو یو. So nice of you, sir. How long have you been doing this aura thing? Seriously, 22 years now. ماشاء اللہ 22 years, 22 سال کا تجربہ ہے. اچھا, ہم چاہیں گے سب سے پہلے تھوڑا سا ڈیفائن کریں اورا کیا ہوتا ہے, بیکاز ہمارے ہاں بہت کم اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے یا اویئرنیس نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں, آپ کی ایوری تھنگ از انرجی. آپ کی باڈی کے اندر بھی ایک بایو فیلڈ ہے اس کے اراؤنڈ, وہ اورا ہے آپ کا. وہ اورا بنتا کیسے؟ اسپیشلی جو نیو جنریشن ہے, جو زی ہے, ان کو تو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ دے آر مور برینی اور ہمارا فیوچر ہے وہ. آپ کی باڈی کے اندر 7 انرجی پوائنٹس ہوتے ہیں, جس کو دنیا کے تمام تمدن, تمام مذاہب اور تمام کلچرز مانتے ہیں. ہم جاپانیز اس کو چی کہتے ہیں, ہم ان کو لطائف کہتے ہیں, اور یو کے میں یا امریکہ میں اس کو انرجی پوائنٹس کہتے ہیں, کیونکہ وہ ایک ویل کی شکل میں ہوتے ہیں. اور انہوں نے جو ہندوستان نے ہندو جو لیگیسی, انہوں نے بڑا کام کیا, مگر انہوں نے صرف چکراس پہ کام کیا, وہ اورا تک نہیں پہنچے. تو کیونکہ وہ ویل کی شکل میں, سنسکرت کو ویل میں چکراس کہتے ہیں. تو یہ چکراس ہماری باڈی میں 7 ہوتے ہیں, اور وہ 7 کلر جنریٹ کرتے ہیں. وہی اسپائن کے ذریعے آپ کے پینل گلینڈ سسٹم میں جاتے ہیں, وہ اس کو پروجیکٹ کرتا ہے. اگر آپ کا اورا ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ میں اس کو آسان کر دیتا ہوں کہ آپ کی باڈی ایک میگنیٹ ہے. اوکے. یا وہ خوشبو, آسودگی, محبتیں, رحم دلی, کامیابی, یہ چیزیں اٹریکٹ کرے گی اپنی طرف. اور یا وہ ڈپریشن, ایول آئیڈینٹی, فرسٹریشن, غصہ, یہ ساری اٹریکٹ کرے گی. تو آپ کا اگر اورا اسٹرانگ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو فریکوینسی ہے اس کی وائبریشن اسٹرانگ ہے. تو وہ اسٹرانگ چیزیں اپنی, اب مثال کے طور پہ جتنی بھی نیگیٹو چیزیں, ایول اینٹیٹی, بلیک میجک اینٹیٹی, ڈپریشن, فرسٹریشن, یہ سب کی فریکوینسی بڑی لو ہوتی ہے. اگر کوئی انسان نارملی گریٹیٹیوڈ میں ہو, میرے اللہ تعالیٰ کی شکر میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شکر کرے گا اس کی میں اور بڑھاؤں گا. تو جو بندہ گریٹیٹیوڈ میں ہوگا تو اس کی فریکوینسی بڑی ہائی ہوگی. تو وہ فریکوینسی جب اگر آپ کی ہائی ہوگی تو وائبریشن آپ کی ان لوگوں تک جائے گی جو کہ اس وائبریشن میں آلریڈی ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ اچھے ہیں, اچھی مثبت سوچتے ہیں اپنے آپ کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے, اپنے وطن کے لیے, انسانیت کے لیے, تو آپ کے ارد گرد بھی وہ لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر آپ کو ان لرن کرنے نہیں پڑیں گے نیگیٹو انرجی. اگر آپ ہر وقت شکایت کرتے ہیں, آپ کے پاس ایک کٹہرا ہے, آئدر آپ اس میں اپنے آپ کو کھڑا کر کے اپنی جو ہے نا ڈینٹنگ پینٹنگ کر لیتے ہیں, جس کو ہم صوفی زبان میں اس کو تزکیہ نفس کہہ سکتے ہیں, آپ تلاوت الوجود کہہ سکتے ہیں, سیلف اکاؤنٹیبلٹی کہہ سکتے ہیں. یا کچھ لوگوں کی, نارملی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کبھی اس میں گورنمنٹ کو کھڑا کر دیا, استادوں کو کھڑا کر دیا, سیاستدانوں کو کھڑا کر دیا, ایکٹرز کو کھڑا کر دیا, انہوں نے کہا جی, مگر اپنے آپ کو کھڑا نہیں کر پاتے. تو جب ہم اپنی چیزوں کو بیلنس نہیں کرتے تو ہمیں ریزن چاہیے. اچھا, وہ جو ریزن ہم دیتے ہیں اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا. مگر اگر آپ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنا شروع کرتے ہیں, اور روزانہ اپنی ایک خامی پہ آپ خود اپنے آپ کو سامنے بٹھائیں اور آپ کہیں کہ آج میں نے کیا جو ہے نا اپنے ساتھ بات کریں, تو آپ کم از کم ایک وقت پہ بہت پیوریفائڈ ہو جاتے ہیں. تو جب آپ کا اورا پیوریفائڈ ہے, آپ پیوریفائڈ ہے, تو آپ کا پورا ایٹماسفیئر, آپ کے فائنانس آپ کے اورے سے جڑے ہوئے ہیں, آپ کی محبتیں آپ کے اورے سے جڑی ہوئی ہیں, آپ کی شناخت کی بہترین جو وزٹنگ کارڈ ہے وہ آپ کے اورے کے ساتھ ہے. تو جیسے آپ کا اورا ہوگا, آئدر آپ خوشبو بنیں گے, آئدر آپ بدبو بن کے لوگوں کو کونیا چبوئے گی آپ کی انرجی. تو اورا اگر آپ کا اسٹرانگ ہے تو آپ ایک بہت خوبصورت انسان ہے معاشرے کے لیے, اپنے لیے اور اپنے پیار کرنے والوں کے لیے. اوکے,
اچھا اعجاز صاحب، اب آپ اس طرح سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کس کو اورا اس وقت کیا ہے؟ بالکل کر سکتا ہوں. اوکے، اگر ہم اس وقت لائیو شعیب اف یو آر کمفرٹیبل تو اچھا ہاں، تو اگر شعیب کا اورا ہم اس وقت ریڈ کر سکتے ہیں. اچھا ایک چیز ہوتی ہے، میں شعیب کے بارے میں بات کرتا ہوں، میرا اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا پردہ نہیں لیتا. ایک بات یاد رکھیے گا، کوئی بھی ہیلر، کوئی بھی جو وہ ٹریس پاس نہیں کر سکتا. آپ کی وہ والی شیڈی ایریا جو انسان اپنے آپ سے بھی چھپاتا ہے وہ کسی تک نہیں پہنچتے. اورا ہیلر یا کوئی بھی اوریجنل ہیلر آپ کو صرف وہ چیزیں بتائے گا جو آپ کو امپروو کرنی ہے. وہ آپ کی وہ کوئی ایسی یہ نہیں کہ آپ نے بلب توڑے میں تو وہی بتائے گا. اگر آپ نے مسجد سے کبھی مذاق میں جوتی اٹھائی ہے تو وہ بھی پتا کہ آپ نے دس از ناٹ دیٹ. دیکھیں اب شعیب میرے سامنے بیٹھے ہیں، بڑے خوبصورت، بڑے گڈ لوکنگ ویل، مگر مسئلہ یہ ہے کہ شعیب کی 80% پرابلم جو ہے یہ آج کل کی جنریشن کے، ان کا گرین بہت بڑھ گیا. تو جس بچے کا گرین بہت بڑھ گیا اس کو ایک بڑی پرابلم آ جاتی ہے کہ وہ کسی کو بھی نہ نہیں کہہ سکتا. اس کی زندگی اتنی مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ جہاں پہ اس کو نہ کہنا چاہیے وہ کہہ نہیں پاتے اس انرجی میں. اگر کیونکہ ان کو ریڈ بڑھانا پڑے گا ڈسپلن میں آنے کے لیے، پھر ان کو یلو بڑھانا پڑے گا اس کو پریسائزلی اپنے فائنانس کے لیے، پھر ان کو گرین جو ہے نا ان کا آلریڈی اس کو کرنا پڑے گا. تو شعیب کی جو اس وقت جو بیسیکلی اورا ہے اس میں گرین بہت زیادہ فلوٹ کر گیا. اب وہ جب ہو جائے تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ آپ اتنے رحم دل ہو جاتے ہیں، کبھی اتنے گیونگ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو وہ بھی دیتے ہیں جو آپ کو نہیں دینا چاہیے. تو ان کی یہ ٹینڈنسی گرین ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، جس میں سے ان کو یہ پرابلم آ رہی ہے. آپ شعیب آپ سامنے بیٹھے ہوئے کہ جہاں پہ یہ نہ کہنا بھی چاہتے ہیں وہاں پہ سو یہ آپ کا اورا دیکھیں. ہاؤ ٹو فکس دس، اپنے ریڈ کو کیسے بڑھاؤں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں آپ کا جو ریڈ ہے نا وہ میرے اللہ تعالیٰ نے، آپ اس کو روٹ چکرا کہتے ہیں، از ویری مچ کنیکٹڈ ود یور ڈی این اے. آپ کے ڈی این اے کی جو ان پٹ ہے، جو آپ کی بیسک انسٹنٹ ہے، وہ ساری آپ کے روٹ میں سے جائے گی اور وہ اس کو پینل گلینڈ سسٹم سے آپ کے مائنڈ کو کنوے کرے گا. اب جن کا بھی آپ نے صرف ریڈ نہیں بڑھانا، میں اکثر اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ آپ ایک کلر کے پیچھے نہ پڑیں. جس طرح کوئی بچہ اگر فائنینشیل پرابلم ہے تو آتے ہیں سر میں نے یلو بڑھانا ہے، تو میں نے اگر آپ نے یلو بڑھا دیا، یہ اور ایک ہیلنگ ایسی چیز ہے جس میں گھریلو ٹوٹکے نہیں ہو سکتے. اس میں کلر بڑے پریسائز ہونے چاہیے آپ کے، ٹھیک ہے. اگر آپ کا ریڈ بڑھ گیا، زیادہ بڑھ گیا، تو آپ کے اندر ایگریشن آ جائے گا. آپ کی جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں وہ اس کے اندر ایک عجیب سی ایگوئسٹک اپروچ آ جائے گی. تو اس کا بہتر یہ ہے گرین کے ساتھ کہ آپ اپنے آپ کو اتنا ایز کرتے. دیکھیں ہم سب کہیں نہ کہیں جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک آربٹ پہ، ٹھیک ہے، اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے توکل پہ چل رہے ہیں. تو جہاں پہ میرے اللہ پہ توکل کا مقصد یہی ہے کہ آپ نے اپنے اللہ کو اپنے مسئلے نہیں دینے، مسئلے تو انہوں نے دیے، آپ نے جو ان مسئلوں کے پیچھے بے چینی ہے نا وہ میرے اللہ کو دینی ہے. اور اگر آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ توکل میں آتے ہیں، صبر میں آتے ہیں. پھر جب آپ شکر میں آتے ہیں تو آپ یقین کریں شعیب، آپ میرے بہن بھائیوں کو توسط سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ شکر کی انرجی میں آتے ہیں نا تو ہائیسٹ جو آپ کی فریکوینسی ہے نا وہ گریٹیٹیوڈ کی ہے. آپ لوگ سمجھتے ہیں شاید محبت کی ہوگی، شاید عبادات کی ہوگی، شاید ریاضت کی ہوگی، مگر یہ میرے اللہ تعالیٰ نے شکر میں ایک اتنا بڑا پیٹرن رکھا ہوا ہے کہ جو بندہ گریٹیٹیوڈ میں ہوگا نا اس کی انرجی تک نہ دکھ جائیں گے نہ تکلیفیں جائیں گے، اور چلا بھی گیا تو آٹومیٹکلی وہ چیزیں حل ہوتی جائیں گی. تو ہم لوگوں کو جب ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے مسئلے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، ہم صبر و برداشت کے درمیان رہتے ہیں، ہم صبر تک نہیں پہنچ پاتے. دیکھیں میرے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں حج کرنے والوں کے ساتھ ہوں، میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں. میرے اللہ نے کہا میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں. تو کچھ تو ہوگا نا اس صبر میں. تو اس کا مطلب ہے کہ صبر کوئی پرابلم آ گئی آپ کے اندر تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی دہلیز پہ وہ چیز پہ وہ رکھا نہیں ہے. اگر آپ نے اپنے پاس اتنا بھی رکھا ہے نا وہ دکھ، بےچینی، پریشانی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صبر میں نہیں، آپ برداشت میں ہے. تو مسئلہ جو مسئلہ آپ خود سوچیں گے نا شعیب وہ آپ کے گلے پڑتا جائے گا. جو میرے اللہ کے حوالے کرتا جائیں گے وہ شان والا خداؤں کا خدا، بادشاہوں کا بادشاہ. تو اگر آپ کسی عام انسان کے اوپر بھی کوئی ذمہ داری رہتے ہیں تو وہ بھی اس کی پاس کرتا. تو میرے اللہ تعالیٰ پہ گمان کرنے والا جو مینیفیسٹیشن ہے، جو افرمیشن ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ پہ گمان ہے نا. قرآن آقا کریم نے کئی دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی جو اللہ پہ گمان کرو گے، میں اپنے اللہ پہ گمان کیوں ایسے بادشاہ کروں جو صرف سزائے دیتا ہے. میں تو اپنے اللہ پہ یہ گمان کروں گا کہ وہ مجھ سے محبت کرے گا، یا اللہ اور میں اس کا شکر ادا کروں گا.
اور وہ مجھ سے محبت کرے گا تو میرا یہ گمان میرا اللہ تعالیٰ کیوں توڑے گا. تو آپ بھی اگر آپ اپنی چیزوں کو بیلنس کرنا چاہتے ہیں نا, اپنا گمان بیلنس کر لیں. انٹرسٹنگ, I like it. I'll work on it. اب بتائیں سر مجھے کہ یہ انگزائٹی ہوتی ہے, جی کیا اورا ہیلنگ سے انگزائٹی ٹھیک ہو جاتی ہے؟ ڈیفینیٹلی. آپ یہ دیکھیں, فزکس اور میٹا فزکس دو, اچھا یہ جو اسپرچل لوگ ہوتے ہیں یا جو میڈیکل کے لوگ ہوتے ہیں, ان کے اندر اکثر ایک لڑائی چل رہی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ بکواس ہے. وہ جب آپ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤ, بے شک مر جاؤ. میں نے صبح بھی جو ہے نا آتے ہوئے میرے سر میں تھوڑا سا درد تھا, پیناڈول میرے اللہ نے دیا. یہ جتنے بھی علوم ہیں یہ قرآن سے نکلے, اور جتنے بھی علوم ہیں چاہے وہ اللہ کو ماننے والے کو ملے اور نہ ماننے والوں کو ملے, دیے میرے اللہ نے. بے شک. ٹھیک ہے, تو وہ اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی علوم ہیں وہ میرے اللہ کے. فزکس جو ہے نا اور میٹا فزکس جڑے ہوئے ہیں. آپ کو اسپرچول ایک پرابلم ہوگی, ایول آئیڈینٹی ہوگی, تو اگر آپ نے اس کا کیور نہیں کیا, مثال کے طور پر لیٹس ٹیک اٹ ان اے ویری ایزی وے, اگر آپ کا مائنڈ کوئی نیگیٹو خیال سوچتا ہے تو وہ فیلنگ میں کنورٹ ہو گیا, انرجی میں کنورٹ ہو گیا. آپ نے سب سے پہلے کس کو دیا؟ اپنی باڈی کو. تو آپ کی باڈی ملین اور ٹریلین سیلز بنا رہی ہے. تو اگر آپ سٹریس میں اپنے سیل بنائیں گے تو آپ کی باڈی کیا کرے گی اس کا؟ پھر آپ کا جو کورٹیسول سسٹم ہے ریلیز ہونا شروع ہوگا. ڈوپامین کہاں ہوگا؟ تو آپ کے اندر توڑ پھوڑی ہوگی, آپ کی اسکن خراب ہوگی, آپ کے بال خراب ہوگے. تو سب سے آسان یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پریسائزلی اپنے خیالات کو اتنا پیوریفائی کریں کہ آپ کو تنگ نہ کریں. دیکھیں پھر وہی بات آ جاتی ہے, ہم سب جو ہے نا میرے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے, اور جس نے اس پہ شکر کیا اور جس نے اس پہ یقین کیا, میں نے تو آج تک کبھی اس کا شکر اور یقین توڑتے ہوئے میرے اللہ کو نہیں دیکھا. بے شک ایسے ہی ہے. تو آپ کے تھاٹ جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ نے یوں فیل کرنا ہے کہ آپ کے سر کے اندر ایک چوکیدار بیٹھا ہوا ہے, اور جو تھاٹ آپ کو لگے کہ اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں, یہ وسوسہ ہے, تو اس کو انٹرٹین ہی نہ کریں. کیونکہ آپ جب تھاٹ کو انٹرٹین کریں گے تو اس کے خاندان بنیں گے, پھر خوف کریٹ ہوگا. اور خوف ایک ایسی چیز ہے شعیب کہ یہ واحد ایموشن ہے جو اپنے ساتھ کسی اور ایموشن کو جگہ نہیں دیتا. آپ کو کسی سے نفرت ہے, آپ 10 کام اور بھی ہیں, محبتوں میں بھی ہیں, آپ دعوتوں میں بھی ہیں, آپ گلے میں بھی ہیں, مگر فیئر ایک ایسی چیز ہے, آپ کے توسط سے بتا رہا ہوں میں, کہ اپنے ساتھ وہ کوئی اور ایموشن کو جگہ نہیں دیتا. اگر آپ اتنے سے فیئر میں ہیں تو آپ گریٹیٹیوڈ میں نہیں رہ سکتے, اور اگر آپ گریٹیٹیوڈ میں نہیں ہیں تو آپ کنیکشن ود اللہ, پھر آپ کا ڈاوا ڈول ہی رہے گا, پھر مصیبتیں تو آئے گی. انزائٹی ڈپریشن کا بھی اس میں لوگ آتے ہیں, انزائٹی ڈپریشن پہ آتے ہیں. دیکھیں آپ کے اورا میں اگر آپ کی بیلنس نہیں ہے, آپ کا اورا کوئی کلر ہے, مثال کے طور پہ جو خواتین میری بہنیں ہوتی ہیں ان کو موسٹلی پرابلم جو ہے نا وہ ایول آئیڈینٹی کی ہوتی ہے. اور آپ کے توسط سے ایک اور بات بتاؤ, موسٹلی جو خواتین ہیں ان کو کسی مرد کی نظر نہیں لگے گی. مرد یا اس کو ایڈمائر کرے گا, اس کو ریجیکٹ کرے گا, اس کو نظر کیوں لگائے گا؟ ہی ڈونٹ وانٹ یو ٹو بی لائک ہر. وہ ٹھیک ہے, تو اکثر خواتین کی نظر خواتین کو ہی لگتی ہے اور مردوں کو مردوں کی نظر لگتی ہے. اگر وہ کوئی ایول آئیڈینٹی اس کو لگ گئی, اس کی وہ انرجی, یہ بھی سائنس ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جو پرانے زمانے میں یہ میتھ ہے, نہیں, یہ بالکل سائنس ہے. اس کی کلاسز پوری دنیا میں دکھائی جاتی ہے, اس کی پروٹیکشن ہوتی ہے. تو اگر کوئی خاتون کو ایول آئیڈینٹی ہو گئی, نظر اس کو لگ گئی, تو اس کا اورا ٹوٹ گیا. اورا ٹوٹا تو اس کے اندر فلو آف کلر ختم ہو گیا, اس کے برین تک وہ انرجی پہنچ ہی نہیں رہی. تو اگر آپ کو اپنے سوالوں کے جواب نہیں ملیں گے تو انزائٹی ہے کیا کہ یو ڈونٹ سی دا وے. آپ کو بند دیوار نظر آ رہی ہے, آپ اس کی ٹکر مار سکتے ہیں, کیا کریں گے؟ آپ کو کوئی ایسا ریزن آ گیا, کوئی جیسے کسی بچی کا رشتہ آ گیا, یا کسی لڑکے کو کوئی اپنی پارٹنر جو اپنے پیرنٹس کو نہیں بتا سکتا کیونکہ ان کو پتا کہ وہ ان کے آئیڈیالوجی میں نہیں فٹ ہو رہی. اللہ نے اس کے دل میں محبت بھی ڈالی, اب اس کے لیے تو انزائٹی ہے نا. وہی اگر اس کا اور ریپیئر ہوگا, اس کا ریڈ ٹھیک ہوگا, اس کا گرین بیلنس ہوگا, وہ جا کے اپنے پیرنٹس کو کہے کہ بابا مجھے لگتا ہے یہ میرے اللہ نے میرے لیے نام بنایا, کیونکہ میری تمام خامیاں اس کو خوبی لگتی ہیں اور اس کی تمام خامیاں مجھے خوبی لگتی ہے, تو ہم پزل فٹ ہو رہے ہیں. تو اگر آپ مجھے اجازت دیں, اجازت ضروری ہے, مگر اس بات کو کہنے کے لیے بھی تو آپ کے اندر اتنا حوصلہ اور اتنی کنیکشن تو ہونا چاہیے اپنے ساتھ. آپ اگر اپنے سپنوں کی حفاظت خود نہیں کریں گے نا تو لوگ جئیں گے آپ کے سپنے, چھین لیں گے آپ سے. تو آپ کو اپنے خدا کے بعد جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ اپنے عقیدے کی اور اپنی عزت نفس کا خیال رکھنا. اور وہ اس طرح ہوگا جب آپ اپنے آپ کو سبمسو کر دیں گے اللہ کے لیے, سرنڈر کر دیں گے, پھر وہ آپ کی وہ کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم, جس نے میرا ذکر بلند کیا میں اس کا ذکر بلند کروں. تو اس کو مسئلے کیوں آئیں گے؟ اچھا صاحب, یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کسی کو ایول آئے ہے, اس کے کیا سمپٹمس ہوتے ہیں؟ بیکاز ہمیں آنیسٹلی
عام لوگ جو کہ نہیں سمجھتے اس چیز کو, ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی, اور زیادہ تر لوگ یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جادو ٹونا کرا دیا کوئی, اس طرح کی باتیں. ظاہر ہے وسوسے جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں وہی آ رہے وسوسہ تو روکنا ہے. دیکھیں آپ کو ایول آئیڈینٹی ہوگی تو لوگ آپ سے آٹومیٹکلی, یہی آپ کے کولیگ, دیکھیں ہمارا یہ پروگرام, یہ جو کیمرے کے پیچھے میرے بہن بھائی کھڑے, ان کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا. یہ بھی انسان ہیں, یہ ہم سے بہتر ہیں, کیونکہ یہ ہمارے لیے جو چیزیں خوبصورت بنی ہوئی ہیں یہ ان کو خوبصورت دکھا رہے ہیں. تو یہ کائنات کی خوبصورتی میں جو بھی اللہ تعالیٰ اپنا حصہ ڈالے گا, اللہ تعالیٰ کے لیے تو وہی کام کرنے والا ہے نا. تو آپ کی جسم کے اندر ایک لمیٹیشن ہے ہر چیز کی. اگر آپ کو غصہ زیادہ آ رہا ہے, آپ کو مائگرین ہو رہا ہے, آپ کے بال گر رہے ہیں, میرے اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی باڈی جنک نہیں بنائی, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایول آئی ہٹ کر گئی ہے, تو پھر آپ نے اس سے نکلنا ہے. ہم اس پہ کیور کی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کا اورا ٹوٹ گیا, ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے تو لیٹس گیو دیم. اگر دیکھیں جو ہم اس وقت تو سارے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں سارے تو مطلب ایک فگر کے نہیں ہوں گے نا, اس میں مختلف اقلیتیں ہوں گی, مختلف. تو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کی توسط سے کہ یہ جو نیچر کے ساتھ ٹائم گزارنا, اسپیشلی جو پانی کی بوندوں کی آواز ہے, اس کے بعد یہ جو ڈسیبل بچے ہیں ان کے ساتھ ٹائم گزارنا, اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھنا, آٹومیٹکلی آپ کا اورا ہیل کرتا ہے. سورہ رحمان بہت جلدی اورا ہیل کرتا ہے. پھر اس کے بعد آپ اگر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ امیجن کرتے ہیں ہاتھ کھول کے کہ میں کعبہ کے سامنے کھڑا ہوں, تو آپ کے مائنڈ کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیا آپ امیجن کر رہے ہیں اور کیا اس کی ریالٹی ہے. تو اگر آپ کعبے کی انرجی لے لیتے ہیں تو اسی وقت ہی آپ کی پیوریفیکیشن شروع ہو جاتی ہے اورا کی. اور اگر اس کے بعد بھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے لوگوں کو, ہر چیز تو آپ خود نہیں کریں گے نا, یہ کیمرہ خراب ہو گیا تو خود تو نہیں کھولیں گے, میکینک کے پاس ہی جائیں گے. تو میرے اللہ تعالیٰ اورا کے میکینک ہیں. اورا کے میکینک. اچھا, ایک جس کا اپنا اورا ہے اچھا ہے, اس نے اچھا بنا کے رکھا ہوا ہے, وہ کوشش بھی کرتا ہے, انڈرسٹینڈ بھی کرتا ہے کہ چیزوں کو فکس کرتے رہے ٹائم ٹو ٹائم, بٹ آس پاس کے لوگ, ماحول, نگیٹیوٹی, ڈسٹربڈ اوراز جو آس پاس کے لوگوں کا ہے, وہ آپ کے اوپر کتنا امپیکٹ ڈالتا ہے؟ بہت زیادہ ڈالتے ہیں. اب اگر اس کمرے میں ہم سب پازیٹیو انرجی میں ہیں, مگر کوئی ایک صاحب ہیں جو کہ کسی بات پہ غصے میں ہے, تو میں نے وہ کہنا ہمارا اورا یا تو ہماری لیے خوشبو ہے یا پھر ہمارے لیے بدبو ہے. اس کی کونیاں چبھیں گی نا ہمیں. اس ایک بندے کے آنے سے ایٹماسفیئر چینج ہو جائے گا, ایگریشن چینج ہو جائے گی, آپ کی انرجی چینج. کچھ لوگ بڑے انرجی ویمپائرز ہوتا ہے, وہ آپ کی انرجی کو بہت جلدی, تو اس سے انرجی ویمپائرز, جی انرجی ویمپائر, وہ انرجی کھینچ لیتے ہیں, آپ کی کھینچ لیتے ہیں. وہ اتنی حسرتیں ہوتی ہیں ان کے اندر, اتنے انفنشڈ بزنس ہوتے ہیں, ان ایکسپلینیبل کویسچنز ہوتے ہیں, اور وہ کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کرتے. وہ بہت زیادہ انٹروورٹ لوگ ہوتے ہیں, تو وہ انرجی ویمپائر ہوتے ہیں. I'm sorry to interrupt, لیکن اس کو ایڈریس کیجیے گا. سمٹائمز یہ ہمیں واقعی فیل ہوتا ہے ہمارے ہی آس پاس ایک شخص کی انٹری کے فوراً بعد کہ سم تھنگ ہیپنڈ, فیل ڈسٹرب ہوئی ہے, فیل ڈسٹرب ہوتی ہے, آپ کے کندھے بھاری ہو جاتے ہیں, آپ کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے, آپ کو اچانک آپ بڑا سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے خوبصورت لائٹس ہیں, اتنی اچھی سینری ہے, گرین کلر ہے, مگر کوئی ایسا بندہ اگر آ گیا نا, آپ کی وائبس بتاتی ہے نا, وہ آپ کا اورا ہی ہے نا. تو آپ کو اگر اپنا ببل کرنا آ گیا, شعیب ببل بڑے طریقوں سے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس طرح ببل کر لیں. دیکھیں آپ دنیا میں سے سارے, اف یو بلیو ان دا گاڈ دین یو ہیو ٹو بلیو ان دا ایول ایز ویل. تو اس کا تو اپنا بھی کام ہے نا, وہ اپنی بھی اس کی ایک ٹیم ہے, ٹھیک ہے. آپ کو شکر گزاری سے آپ کو مایوس کرنا ہے نا, کسی طرح اللہ تعالیٰ کے کنیکشن سے نکالنا, تو وہ جو لوگ اس کے میڈیم بن جاتا ہے وہ پھر آپ کو تنگ کریں گے. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ببل کریں. آپ پوری دنیا کو ٹھیک نہیں کر سکتے, اور پوری دنیا کو ٹھیک کرنے کا ایک ہی حال ہے, صرف ایک, کہ آپ شروع اپنے آپ سے کریں. کم از کم دنیا میں ایک شخص ایسا دے دیں, تو باقی لوگوں کی ڈیوٹی, ہم باقیوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, اپنے پہ کام کرنا. ہر کوئی اگر اپنے پہ کام کرے تو کوئی کسی کو کیا ہی ٹھیک کرے گا. ہر کوئی آبویسلی اپنے اوپر کام کرنا شروع کرے. دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنی انرجی پہلے پازیٹیو کریں. کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی انرجی اگر پازیٹیو ہے تو آپ پازیٹیوٹی کو اٹریکٹ کرتے ہیں. آف کورس ایسا ہی ہے, اپوزٹ چیزیں اٹریکٹ نہیں ہوتی ویسے. نہیں میں میگنیٹک فیلڈ کے پرسپیکٹو سے بات کر رہا ہوں. دیکھیں آپ کی جو انرجی ہے 8 to 12 ہارٹس, آپ کے توسط سے بتا رہا ہوں, آپ کی جو انرجی اگر وہ 8-20 تک ہارٹس تک ہو تو یہ بہت لو فریکوینسی ہے. تو یہ جتنی بھی جادو کی نیگیٹیو, جو لوگ کہتے ہیں بلیک جادو ہو گیا, یہ چلو ہم مان لیتے ہیں کہ ہوتا ہے, وہ بڑا ریئر چانس ہوتا ہے, باقی مت زیادہ ہوتی ہے یہاں پہ. آپ کی ایول آئیڈینٹی, آپ کی ڈپریشن, آپ کی انزائٹی, آپ کی فرسٹریشن, آپ کی کوئی بھی جو ہے نا نامکمل قسم کے جو پرابلمز ہیں, تو وہ آپ کی طرف آپ میگنیٹ بن جاتے ہیں نا ان کے لیے. تو اگر آپ کی فریکوینسی ہائی ہے
تو آپ کے ارد گرد چاہے جتنی بھی نیگیٹو لوگ ہیں نا وہ آپ سے, آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے آنے سے ویسے انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نیگیٹو ہے, اس کا مطلب ہے کہ ان کا ڈیمن ان کو تنگ کر رہا ہے, آپ کی سول ان کو تنگ کر رہی ہے ان کی ڈیمن کو. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو لوگ, آپ کا کمفرٹ کیا ہے, میرا اللہ تعالیٰ آپ کو کمفرٹ کب دیتا ہے؟ جب وہ چاہتا ہے کہ آپ اس زون میں رہے. اچھا, کمفرٹ دینے کا جس کو پیس آف کمفرٹ کہتے ہیں وہ میرے اللہ کے پاس ہی ہے. باقی شیطان آپ کو بس دے سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے, ہیپینس کو فالس ہیپینس دے سکتا ہے, سیٹسفیکشن پیس میرا اللہ دے گا. تو جن لوگوں کے ساتھ آپ کو کمفرٹ ملے, جن لوگوں کے ساتھ آپ کو پیس ملے, اس کا مطلب میرا اللہ بھی چاہتا ہے آپ ان کے ساتھ رہیں. بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کو پیس ملے, اللہ چاہتا ہے کہ آپ ان لوگوں کے آس پاس رہیں. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ ایکچولی, کیونکہ یہ کمپلیٹلی آپ کے پیس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ آپ کی پروفیشنل لائف کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے, آپ کی پرسنل لائف کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے, آپ کی مینٹل ہیلتھ کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے. ہم اس کو سم ٹائمز انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے, اپنی مینٹل ہیلتھ کو بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے, پرسنل لائف کو بھی انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, فائنینشیل چیزیں نہ سب چیزوں کے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں. دیکھیں, میرے اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ وہ آپ کو ڈرائے گا, کبھی اولاد سے, کبھی مال سے, کبھی جان سے. فیئر کیا ہے؟ آپ یقین کریں, فیئر میرے اللہ کی پروڈکٹ نہیں ہے. جو اللہ کا خوف ہے نا, وہ ان کی محبت کو کم ہونے کا خوف ہے. میرا اللہ تعالیٰ کوئی جابر بادشاہ تھوڑی ہے. میرا اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے, کریم بھی ہے, غفار بھی ہے, قدوس بھی ہے. قربان جاؤ جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے ہمیں اتنے انٹلیکچوئل, اتنے بڑے استاد دیے, وہ ہمارے ساتھ. دیکھیں, میں آپ کے توسط سے ایک اور بات کرتا ہوں. آپ کی زبان میں جو ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں, کیا جانوروں کے اتنے ہیں؟ کسی کا 1 ہے, کسی کا 2 ہے, کسی کا 3 ہے. دیکھ, وہ 2 کلر دیکھ سکتے ہیں. آپ کو میرے اللہ تعالیٰ نے انٹرٹین کیا ہے, آپ ہزاروں رنگ دیکھ سکتے ہیں, آپ سینکڑوں چیزیں ٹیسٹ کر سکتے ہیں, بیکاز ہی لوز یو. تو اس کا کیا حل کریں گے ہم؟ اس کا حل کریں گے کہ اس کا اکنالج کر کے گریٹیٹیوڈ کریں گے. تو جب آپ گریٹیٹیوڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا, تو آپ انسانوں سے بھی جڑ جاتے ہیں, پھر اپنے ادارے سے بھی جڑ جاتے ہیں, کیونکہ وہ ادارہ آپ کو اللہ نے دیا, جو عزت دے رہا ہے آپ کو, یہ پی ٹی وی دے رہا ہے نا, یہ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری لگائی ہے. یہ لوگ, یہ دیواریں, یہ آسمان, یہ چھت, یہ سب آپ کی ذمہ داری بن جاتے ہیں. پھر بہت گہرائی ہے سر آپ کی باتوں میں, ماشاء اللہ. اجاز صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. اٹ واز گریٹ ہیونگ یو. اورا ہیلنگ جو ہمارا موضوع تھا, اور گفتگو ایسی ہے کہ بہت سوال تھے بٹ وی couldn't ask ایکچولی. وہ ایسا فلو تھا اس گفتگو میں. ریلی وش کہ ہم سب اس کو انڈرسٹینڈ بھی کریں, کیسے اپنے اورا کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, کیسے اس میں کلرز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ظاہر ہے ہم سب نہیں کر پائیں گے, لیکن دین وی ہیو اجاز صاحب اینڈ دین سو مینی ادر پیپل جو کہ آئیڈینٹیفائی بھی کرتے ہیں, اس کو ہیل کرنے کے لیے آپ کو ٹپس بھی بتاتے ہیں کیسے اپنے آپ نے رنگوں کو بیلنس کرنا ہے. اٹس اباؤٹ بیلنسنگ, کہ یہ نہیں کہ آپ نے ایک ہی رنگ پہ سارا کام کرنا ہے, سارے رنگ امپورٹنٹ ہے, بیلنس ہونا چاہیے ان میں. بریک کی طرف بڑھتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک جی رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور یہ سیگمنٹ جو ہے وہ ساری ماؤں کے لیے, باپ کے لیے بھی ہے, سن لیں سارے, سب کے لیے ہے. کیونکہ بہت سارے فادرس ہیں, اس بیکاز بہت سارے فادرس بھی میں نے دیکھا ہے وہ بہت اچھے سے اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے بچے لنچ باکس کے بغیر اسکول نہ جائیں. اور لنچ باکس میں کیا ہو اس پر بھی بہت زیادہ بات ہو رہی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, گھر کے اندر ڈیسائیڈ ہو رہا ہوتا ہے کہ کل بچوں کو کیا دیا جائے. اچھا, بچے جو ہیں وہ اگر آپ دیکھیں کوئی آپ ہیلدی چیز ان کو دے رہے ہوتے ہیں تو پہلے تو ان کو اتنا کوئی اس کا شوق بھی نہیں ہو رہا ہوتا, کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا, بس دے دیں تو دے دیں, ان کو بورنگ لگ رہا ہوتا ہے لنچ باکس. لیکن اوبویسلی جب آپ نیوٹریشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ماؤں کا, آپ کا, پیرنٹس کا یہ ہوتا ہے کہ بچے کو ایک ایسا لنچ باکس بنا کے دیا جائے جو ان کے لیے ہیلدی ہو, جو کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو آج ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایک کمپلیٹ لنچ باکس جس میں ساری نیوٹریشنس ہوں, ایک بچے کے لیے جو ضروری ہوتا ہے, اس میں کیا چیزیں ہونی چاہیے. ایبسلیوٹلی, اسکول گوئنگ بچے, ان کی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. اچھا نہیں کھائیں گے تو فوکس نہیں کر پائیں گے, اچھا نہیں پڑھ پائیں گے, ڈسٹرب ہو جائیں گے, ان کی ہیلتھ بھی ڈسٹرب ہوگی. ویسے بھی پاکستانی کانٹیکس میں ہم دیکھتے ہیں اسٹنٹنگ از میجر ایشو. وی ہیو ود اس نیوٹریشنسٹ ڈاکٹر حنا انیس, ان کو کرتے ہیں ویلکم. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا کھاتی ہیں؟ کیا کھاتی ہوں؟ اچھا کھانا کھاتی ہوں اور کم کھاتی ہوں, صحیح وقت پہ کھاتی ہوں. اوکے, صحیح وقت پر کھاتے ہیں, کم کھاتے ہیں اور اچھا کھاتے ہیں. دیکھیں تینوں فیکٹرز بڑے امپورٹنٹ ہیں. اب ہم دیکھیں صرف یہ نہیں کر سکتے ہم کہ لنچ باکس کو ہم بالکل الگ سے دیکھیں. ظاہر ہے آپ پورا دن جو بچے کو دے رہے ہیں, جو آپ کے گھر میں کھایا جا رہا ہے, دیٹ ڈیفائنز یور لنچ باکس ایز ویل. تو ہم اگر صرف لنچ باکس پہ کر بھی رہے ہیں, دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم نے باقی پورے میلز چھوڑ دی ہیں.
بیکاز لنچ باکس ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ آپ کے پورے گھر میں کیا روٹین ہے, کس طرح سے آپ کھانا کھا رہے ہیں. بالکل بتائیں جی, لنچ باکس آپ نے اتنی پیاری بات کہی کہ پاکستان میں ویسے ہی اسٹنٹنگ ہے, اس کے ساتھ آئرن ڈیفیشنسی, کیلشیم ڈیفیشنسی, اور جو گروتھ ہے, گروتھ ڈیولپمنٹ کم ہے پاکستان میں. آپ دیکھیں گے اور ممالک میں کتنی بڑی بڑی ہائٹ ہوتی ہے بچوں کی, اور پھر جیسے ہی بچے ٹین ایج اور ایڈولسنس کی طرف آ جاتے ہیں, مدرس اسپیشلی مدرس پریشان ہوتی ہیں, میرے بچے کا قد چھوٹا رہ گیا. ٹھیک ہے, تو جو بچہ 3 سال سے لے کے اس کو 10 سال تک جو غذا ریکوائرڈ تھی نہیں ملی, تو پھر وہ 10-12 سال میں کیسے اس کا قد بڑھے گا. اکثر مدرس نے مجھے کہا ہے کہ ہمارا بچہ 10-12 سال کا اور دکھتا ہے 5-6 سال کا, یا 14-15 سال کا اور دکھتا ہے 10-12 سال کا. یہ آج کل کے بچوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ اپنی ایج کے بچے لگتے نہیں ہیں. اور دوسری طرف کیا ہوا ہے کہ اوبیسٹی آ گئی ہے. اب جو بچہ کچھ ایسے ہیں کہ اتنی اوبیسٹی آ گئی ہے کہ ارلی پیوبرٹی ہٹ کر رہی ہے, تو یہ سب نیوٹریشنل امبیلنسز کی وجہ سے ہو رہا ہے. ارلی پیوبرٹی ہو رہی ہے, کچھ لڑکیاں بہت بڑی بڑی لگ رہی ہیں, کچھ لڑکے ایک دم سے بڑے بڑے لگ رہے ہیں, تو یہ ڈس بیلنس ہو رہا ہے سوسائٹی کا. اور یہ فیکٹر جو ہو چل رہا ہے یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے 2 سال کے بعد بچے کیا غذا کھائیں. اسکول بھی بچے 2.5-3 سال میں جانے شروع ہو جاتے ہیں, اور ہمارا بینگ اے پیرنٹ دوپہر کا وہ ٹائم ہوتا ہے, کیونکہ صبح 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک بچہ اسکول میں, کتنا لمبا ٹائم, اس میں کتنی نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہوں گی, گھر آئے گا تھکاوٹ, سو جائے گا. تو لنچ باکس از دا مین انگریڈینٹ, مین ہیرو. تو اب لنچ باکس پہ ناشتے سے ہی بات کر لیتے ہیں کہ ایک بچہ ہے, لیٹ سپوز پہلے ہم سلاٹ میں بات کرتے ہیں 3 سے لے کے 5 سال کے بچوں کہ ان کی غذا کتنی ہونی چاہیے. سب سے پہلی اور آسان بات تمام ماؤں کے لیے, بچے کا جو میل کا پروپورشن ہوگا یا سائز ہوگا وہ اتنا ہوگا جتنا بچے کے دونوں ہاتھ ہیں. تو اتنا اوور اسٹریس بھی نہیں لیں کہ انہیں اتنی بڑی پلیٹ بھر کے دینی ہے, لیکن ان دونوں ہاتھوں میں پوری 5 نیوٹرینٹس جو ہماری ایک فٹس ہے, جس میں پروٹین, فائبر, منرلز, فیٹس اور کاربوہائیڈریٹ, یہ ہونا لازمی ہے. ایک ماں کو لنچ بناتے ہوئے یا بریکفسٹ بناتے ہوئے یہ کرنا ہے. بریکفسٹ میں کیا دے دیں, ان کو انڈا دے دیں. آملیٹ بہت زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے, ایک بوائل انڈا تو دے سکتی ہیں بہت آسانی سے. اس کے ساتھ 1 گلاس کوئی بھی جوس دے دیں, ویجیٹیبل کا, فروٹ کا, کمپلیٹ ہو گیا. پروٹین بھی مل گیا, فائبر بھی مل گیا, اور کاربوہائیڈریٹ بھی مل گیا. اسمودی ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے. میں نے کہا ویجیٹیبل اور فروٹ کا مکس, تو اس کا مطلب ویجیٹیبل سے فائبر آ گیا اور فروٹ سے کاربوہائیڈریٹ. اور تب اگر وہ بچہ فروٹ نہیں کھا رہا, ہاں ویسے تو بہتر ہے کہ فروٹ کھائے. اسکول کے وقت میں بچوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, اٹھتے نہیں ہیں, اور دل بھی نہیں کر رہا, دل نہیں کرتا. تو آپ نے اوور نائٹس ان چیزوں کو, فروٹس کو کاٹ کے رکھ دیا, صبح آپ نے بلینڈر میں بلینڈ کرنا ہے, ان کا نیکٹر نہیں نکالنا تاکہ فائبر اس میں رہے. لنچ میں کیا ہونا چاہیے, لنچ میں ان کے پاس گھر کی بنی ہوئی چیزیں ہونی چاہیے. یہاں ایک ماں کی ذمہ داری آتی ہے کہ بازار سے ڈبے خرید کر رنگ برنگی نہ لائیں, ان چیزوں کو ویکلی منتھلی بیسس پہ گھر پہ بنائیں, تو نیوٹریشنل ڈینس بنیں گے. بازار کی جو چیزیں ہوتی ہیں, لیٹ سپوز ایک نگٹس لے لیے, ہمیں نہیں پتہ کہ اس میں کتنا چکن ہے, کتنے انڈے ہیں اور کیا ہے. ہو سکتا ہے ایملسیفائر, آٹا, میدا, تیل, بریڈ کرم وہی زیادہ ہوگا, مونوسوڈیم گلوٹامیٹ ہوگا, بہت سارے کیمیکل ہوں گے. گھر میں بنائیں گی, پیور چکن ہوگی, پیور انڈے ڈالیں گی, بہت کم اس میں آٹا ڈالیں گی, بہت کم بریڈ کرم لگائیں گی, اور گھر میں بنا کے اس کو ایئر فرائر کر کے دیں گی. سوری آپ نے بات کی نا مونوسوڈیم گلوٹامیٹ, ہاں MSG, اس پہ جو کہ بہت بحث کئی سالوں سے ہوتی بھی آئی ہے, اور دیٹ از دا انگریڈینٹ جس کی وجہ سے یہ رائے رکھی جاتی ہے کہ ارلی پیوبرٹی ہٹ ہوتی ہے. ارلی پیوبرٹی ہٹ ہوتی ہے, فوکس نہیں کر پاتے ہیں. ٹینٹرمز, بچوں کے ٹینٹرمز دیکھ رہے ہیں, چھوٹا بچہ اٹھا کے چیزیں پھینک رہا ہے, بدتمیزی کر رہا ہے, روڈ ہے, پھر فوکس نہیں کر رہے ہیں, میموری نہیں ہے اتنی اچھی. اس سال جو ریزلٹس اوور اے لیولس کے آ رہے ہیں پچھلے 2 سالوں سے, وہ تھریش ہولڈ کم ہو چکا ہے. جو 2021 میں تھا, 2022 میں تھا, 2024 اور 2025 کے ریزلٹس کم آ رہے ہیں. اچھے انٹیلیجنٹ بچوں کے ریزلٹس وہ نہیں آ پا رہے ہیں, فوکس نہیں کر پا رہے, میموری کم ہے, فوکس کہیں اور ڈائیورٹ ہو رہا ہے, ٹینٹرم ایشو ہیں, نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہیں ساری, مال نیوٹریشن ہے, اور کچھ بھی نہیں. ایک نگٹ جو کہ ہم بازار سے لے کر آئے, اور ایک نگٹ جو ہم نے گھر میں بنایا, کیا اس میں بہت فرق ہوتا ہے؟ بہت فرق ہوتا ہے. بازار کا نگٹ بنتے وقت بھی اوپر بریڈ کرم کے ساتھ وہ آئل, سالٹ اور شوگر کا استعمال کرتے ہیں. کیلریز بہت بڑھ گئیں, تو اوبیسٹی بڑھ گئی. گھر میں جب ہم بنائیں گے تو یہ تینوں چیزیں تو نہیں ہوں گی, ساری چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہوں گی. آپ آئل نہ ڈالیں اس میں,
آپ کچھ بھی پریزرویٹو نہ ڈالیں, آپ نیچرل چیزوں سے بنائیں اور فریز کر دیں. فریزنگ از دا گڈ آپشن, پریزرویٹوز ڈالنا از بیڈ آپشن. تو یہ ڈفرینشیٹ کریں. اس کے ساتھ تھوڑا سا پھل کاٹ کے ڈال دیں, یا ایک چھوٹا سا گھر کے آٹے کی چپاتی بنی ہوئی ڈال دیں. ہم باہر کی بریڈ بھی یوز نہ کریں بچوں کے لیے. بریڈ از نتھنگ فار دیم. چکی کا آٹا استعمال چکی کا آٹا, پتلی پتلی چپاتیاں بنا لی, اس کا پراٹھے کے اندر بچوں کو رول بنا کے ڈال کے دے دیا. تو یہ ان کا ایک پراپر لنچ باکس ہوگا کہ جب وہ کھائیں گے تو ان کا پیٹ بھر جائے گا اور نیوٹریشن پورا ملے گا. فوکس کریں گے. بازار کے ڈبے کے جوس دینے کی بجائے اگر آپ کے پاس ایسا ایک ایکسٹرا تھرمس ہو جس میں آپ نے گھر سے ہی چیا سیڈز ڈال دی, تھوڑے سے فروٹس ڈال دے, بیزل سیڈز پی جائیں گے, پی لیں گے. اس میں کوئی فلیور ڈال دیں, اس میں تھوڑا سا فروٹ کا جوس ڈال دیں نا, تھوڑا سا نیچرل. تو شوگر تو ہے نا ڈبے کے جوس میں بھی ہے, کولڈ ڈرنکس اور سوڈاز میں بھی ہے. بچوں کو آپ بہت حد تک روک بھی نہیں سکتے ہوتے نا. ہاں, لیکن انہیں ممک کرنا پڑتا ہے, بچوں کے دماغ سے کھیلنا پڑتا ہے کہ انہیں ہم یہ بتائیں کہ یہ, اور اویلیبل نہ کریں نا وہ چیزیں. اصل بات ہے اویلیبلٹی نہ ہو. میں یہ ایک چیز دیکھتی ہوں, میں ماؤں کو جب یہ لیکچر دیتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ ہاسپٹل سے بچہ لاتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹل اسٹور سے پیکج لاتے ہیں, کیا لائے ہیں؟ تو یہ دیکھیں آپ اپنی ٹرالی میں ڈپارٹمنٹل اسٹور کی آپ کیا چیزیں ڈال رہے ہیں, یہ دیکھیں. وہ چیزیں جو پیکیجنگز میں ہیں اور جس میں ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی ہے, جس میں کلرز, ڈائز اور پریزرویٹوز ڈلے ہوئے, وہ چیزیں اپنے گھر میں لائیں ہی نہیں. سبسٹیٹیوٹ کریں. ایک ماں پورے گھر کو سبسٹیٹیوٹ کر سکتی ہے. انفیکٹ اپنے ہسبینڈ کو بھی وہ چیزیں لرن اور ان لرن کروا سکتی ہے بہت آسان. وہ چیزیں اویلیبل ہی نہ ہو. میرے گھر کوئی آتا ہے نا, فریج کھولتا ہے تو کہتا ہے خالی, رنگین نہیں ہے, کیونکہ ہے ہی نہیں. اس میں نیچرل چیزیں موجود ہیں, پھل ہیں, سبزیاں ہیں, چکن ہیں, انڈے ہیں, دودھ ہے, یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. اور اس سے کھیلیں تو بڑا اچھا ہوگا. ہم بچوں کو صرف اور صرف ان کا موڈ اچھا رکھنے کے لیے, یا ہمیں لگتا ہے کہ کنوینئنس ہے, یا ہمیں لگتا ہے فیشن ہے بازار کے اسنیکس لا کے ان کو دینا, تو یہ فیشن. اچھا, کنوینئنس کا واقعی یہ کافی ایشو ہے کہ مائیں کہتی ہیں کہ اب اتنی کون محنت کرے کہ بچے کو, بیکاز اوبیسلی ان کی بھی ذمہ داریاں ایک طرف زیادہ ہوتی ہیں کہ آپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ایسی چیزیں کہ کوئی جھٹپٹ والی چیز ہو جائے. اچھا, اب کیا کرنا ہے کہ شام میں جھٹپٹ والی چیز کے لیے بہت آسان ہے. میں نے اکثر اپنے شوز پہ بتایا ہے کہ آپ انرجی بالز بنا کے رکھیں. سارے ڈرائی فروٹس کو بالکل پاؤڈر کی طرح پیس لیں جو اویلیبل ہیں. ڈیٹس کو بھگوئیں اور اس کا بھی پیسٹ بنا لیں. تھوڑے سے رول اوٹس لیں, اس کو سوٹے کریں. اب ان تمام چیزوں کو ملا دیں. تھوڑے سے نٹس اینڈ سیڈز, انجیر بھی ڈال دیں, انجیر بھی سب پیس کے کوٹ کاٹ کے ڈال دیں. بچے آئیڈینٹیفائی نہ کر سکیں کہ اس میں کیا ہے. اور تھوڑا سا کوکو پاؤڈر ڈالیں, ٹھیک ہے نا, تو اس کا فلیور ایسے ہیلدی ہوتا ہے ود ان جو ہوتا ہے نا فلیور, سویٹن. سویٹ تو ہم نے کر دیا ڈیٹ سے, اور تھوڑا سا اگر سویٹن بھی ڈال دیں گی نا تو ان کو مزہ آئے گا. اس وجہ سے میں پوچھ رہی تھی کیونکہ کافی ہمارے پاس جو نیوٹریشنسٹ آتی ہیں اور ویٹ لاس کے لیے بھی اگر ان سے کچھ پوچھتے تو وہ کہتے ہیں آپ کو فلیور کے لیے کچھ ایڈ کرنا ہے تو آپ کوکو پاؤڈر, کیونکہ آپشن اگر میں چوز کروں تو دس از دا گڈ آپشن فار, آئی مین آپ کے ٹیسٹ برڈس کو اچھا کرنے کے لیے. چاکلیٹ چپ ڈال دیں. یس, یہ آپ نے بڑا اچھا بتایا. اچھا, ہم نے تو کافی عرصے سے شروع کیا ہوا ہے, ہم نے اس میں پھل مکھانا بھی ڈالا ہوا ہے. بہت اچھا, اینی تھنگ, سارے نٹس اینڈ سیڈز بچوں کے لیے اچھے ہیں. تو وہ آپ دن میں 2 سے 3 دفعہ دیں بریک میں. ایک ڈال دیا لنچ باکس میں. اسی بہانے میرے بچے کھا رہے ہیں. میرے بچے نٹس نہیں کھاتے تھے بالکل, وہ تو ایسے کاجو پکڑ کے بھی میرا بیٹا ایسے بالکل چھوٹی سی بائٹ لیتا تھا. بالکل, تو جب سے بالز بنے گھر میں وہ آرام سے کھاتا ہے. اس میں کہتے ہیں انرجی بال ہے, انرجی بال ہے, اور میں کھاؤں گا تو وہ پوپائی دا سیلر مین یا اسپائڈر مین, سپر مین, واٹ ایور, بڑے ہو جاؤ گے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا جو آپ کو ایفرٹ پٹ کرنی ہوتی ہے, اور اتنی زیادہ ایفرٹس بھی نہیں ہیں. آپ نے ایک دفعہ آئی تھنک ٹوٹل شاید 30-40 منٹ سے پورا بڑا باکس بنتا ہے, اور سب کھا سکتے ہیں, پورا گھر کھا سکتا ہے. آپ کو منچنگ کرنی ہے, اس میں آپ سفید تیل ڈالیں. بیگم نہیں اٹھ رہی, یہی ناشتہ کر کے آتا ہوں. بہت اچھی چیز ہے. اچھا, پتہ ہے پاور ہاؤس آف نیوٹریشن ہے. کیلریز بھی کنٹرول میں ہیں آپ کے, ہیلدی فیٹس, ہیلدی وائٹامنس, ہیلدی منرل, سب کچھ ملتا ہے. آپ مجھے ریسیپی بھیج دیجیے گا. پمکن سیڈز اس میں ضرور ڈالیں. میگنیزیم, کیلشیم, سفید تل, کیلشیم کی بھرمار ہے, ٹھیک ہے نا. بچوں کو دن میں ایک دفعہ کچھ بھی کر کے مورنگا کی ایک چٹکی, یعنی ایج پہ ڈپینڈ کرتا ہے, 2 سے 3 سال کے لیے ایک چٹکی بہت ہے, 3 سے 5 سال کے لیے 1/4 ٹی اسپون بہت ہے, 40 پلس کے لیے 1 ٹی اسپون.
1 टीस्पून हम 1 टीस्पून खाते हैं तो इसीलिए जवान ये इनके रहते लिए पूछा हैं. है 1 टीस्पून जो है वो आप 1 teaspoon, glass of water, it's for the whole family. Okay. You name it. बहुत सारे पावर हाउस ऑफ विटामिन है मोरिंगा पाउडर. अच्छा होना चाहिए, गुड क्वालिटी का होना चाहिए, सबको पीना अच्छा है, ना बच्चों बाकी को भी. मैंने जब से ये स्टार्ट किया ना, अभी मुझे काफ़ी टाइम हो गया मोरिंगा का इस्तेमाल करते हुए, कि मैं नाश्ते में नाश्ता लिया मैंने, उसके बाद जो है 1 मैं टीस्पून मोरिंगा ले लिया. थोड़ा सा नहीं, हाँ एग्जैक्टली, मैं थोड़ा सा दही लिया, Age के हिसाब उस से 1 दही के teaspoon. अंदर 1 टीस्पून जो है मोरिंगा पाउडर मोरिंगा ऐड डाल किया, दिया. वो खा लिया. एक तो आपको फुलनेस की फीलिंग आ रही लगती होती है. है, आपको बार बार क्रेविंग नहीं हो रही होती बिल्कुल, खाने की कि बिल्कुल. ये भी खाना, और एक एनर्जी आपके अंदर, कहते हैं ना एनर्जी बूस्टर है. क्यों कि क्यों पूरा है? दिन में आयरन सुस्ती है, होती. Yes. आयरन है. कुछ लोगों को आयरन सूट नहीं करता, हम डिफरेंट आयरन की फॉर्म्स देते हैं, बट मोरिंगा के अंदर नेचुरल आयरन है. Yes. अब आपने मोरिंगा को दही के अंदर डाला, विटामिन डी के साथ आपको मिल रहा है, तो वो जो मल्टी विटामिन के कॉम्बोज हैं वो आपने नेचुरली खुद बना लिए. और है ना, ये कितना इंपॉर्टेंट है, जिस तरह हम अक्सर बात कोलेजन को लेकर या अश्वगंधा को लेकर या कुछ ऐसी और चीज़ें जिसके बारे में हम कहते हैं कि अच्छा प्रोटीन आपका टूट रहा होता है, तो आप स्पेशली 30-40 जब क्रॉस करें तो आप लाजमी लें. जैसे सबीन ले रही है माशाल्लाह इस एज में, अच्छी बात है. सो कितना इंपॉर्टेंट है कि इस एज में आप लाजमी लें. बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि जो लोग नहीं लेते, जब पानी सर से गुजर जाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है बहुत सारे बुढ़ापा आ मसाइल, जाता है. बुढ़ापा आ जाता है, बुढ़ापा आ ऑलरेडी जाता है. आया होता है, वो फिर वो क्या कहते हैं, नजर आ रहा होता है. नजर भी आना शुरू हो जाता है. तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली अच्छा उस तरफ होगा कोई. मैं बताती हूँ. आपने देखिए, मैं अभी इसी शो में आपको एक प्रोटीन पाउडर की रेसिपी बताती हूँ, जिसमें आपने 1 कप लेना है चने, भुने हुए काले चने, आपने उसको छिलका हटा दिया, ठीक है. 1/2 कप लेना है आपने फ्लैक्स सीड्स, 1/2 ही कप लेना है आपने वाइट सेसमी सीड, आपने बादाम लेनी है 1 कप लेने पिस्ताशियो, हाई एंड प्रोटीन होते हैं, और उसमें थोड़े थोड़े से सारे सीड्स डाल दें, ठीक है ना. इसको भून लें, भूनने के बाद इसका पाउडर बना दें, पाउडर बना के इसको बॉक्स में डाल के रख दें. अब अगर बच्चों को पिलाना है, दूध के साथ पिला दें, 1 चम्मच गोला ठीक है. कोको पाउडर भी इसमें डाल दें, दूध के साथ पिला दिया. बड़ों ने अगर प्रोटीन पाउडर को रिप्लेस करना है ना, तो जो खुला दूध मिलता है उसको उबाल लें, हल्का सा जब उबल जाए तो उसमें लेमन जूस डालें, दूध फट जाएगा हल्का सा, पनीर अलग निकाल दें, और वो जो पानी है ना उसके अंदर इस प्रोटीन पाउडर को घोल के पिएं. यू विल नॉट बी नीडिंग एनी आउटसोर्स प्रोटीन का वो जो डिब्बा आता है इतना वेरी एक्सपेंसिव. नाइस. और ये इतना कोई और वो मुश्किल पनीर तरीन आप काम खा भी नहीं लें, है. उसको विद इन 2 days फ्रेश होता है, उसको अपनी चिकन के साथ, सब्जियों के साथ, कुछ भी करके, कबाब बना के, पोटैटो में मिला के, तो आपका तो पावर हाउस ऑफ प्रोटीन मैंने बता दिया. पनीर भी आ गया, हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन, गुड फैट्स, आपका वे प्रोटीन दोनों आ गया. सब organic. आइसोलेटेड एंड ऑर्गेनिक. कोई आपने वो डब्बा नहीं खरीदना वो वाला. उसमें शक ही कोई नहीं. आपने प्रोटीन के साथ उसको कोको पाउडर या कोई भी फ्लेवर एज पर योर टेस्ट, एज पर वनीला एसेंस डालने वरना, बिल्कुल. इफ यू वांट टू. यस Completely डेफिनेटली. your choice. थोड़ा सा स्टीविया डाल दें, मीठा करना है. डेट्स का पेस्ट, डेट्स को भिगो के इसका पेस्ट बना के एवरी वीकेंड पे एक जार में भर के रख दें. जब किसी चीज़ को मीठा करना है, 1 चम्मच ली, 2 चम्मच ली, इट्स अ रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सपेंसिव मेपल सिरप. ओके. अच्छा, इसमें है ना जो जिस हमने एक बात की, उस बॉल्स की भी बात हमने की, पावर हाउस एंड एवरीथिंग, ये सब चीज़ें हम लंच बॉक्स में भी डाल सकते हैं बच्चे के. बिकॉज़ हमारा मौजूद लंच बॉक्स था, हम जरा हट के, तो मैंने कहा वापस आ जाओ नहीं उस बिल्कुल तरफ. डाल सकते हैं. और अब बच्चों के मैं दोबारा बताती हूँ कि सारी चीज़ें बच्चे बड़े दोनों कर सकते हैं. वेरिएशन बताती जा रही हूँ कि बच्चों की 10 साल से उम्र के बाद हर बच्चा आजकल प्रोटीन पाउडर भी पीना चाहता है. दिस इज़ फॉर देम. बात आई अभी कोलेजन और विटामिन डी की. आपके पास गूंद कतीरा है, नेचुरली हर जगह मिलता है, उसको लें, उसका भी पाउडर बना के ड्राई पाउडर अपनी बॉटल में रखें. अब क्या अब मैं बता दूँ टेस्ट कैसे एनहेंस होगा. इसका पाउडर हो गया, आपने 1 टीस्पून लेनी है, 1 ग्लास में रात को सोक कर देनी है. ठीक है. सुबह में वो पूरा ग्लास जेली टाइप बन जाएगा. ठीक है. आपने उसको किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल के जूस में मिला देना है, दही में मिला देना है. और अगर टेस्ट बैलेंस कर सकते हैं, मैं तो ऐसे ही पी लेती हूँ. बच्चों को भी दें, मिमिक करके दें बच्चों को. आप बच्चों को उसमें दूध मिलाएं, स्मूदी में ऐड करके दे दें. वैसे स्मूदी में स्मूदी मिलाएं, में बहुत सारी चीजें दूध, नहीं पता 1 चलती. ग्लास दूध, 1 बनाना, थोड़े से बच्चों को जो और कोई अगर डेट्स खाते हैं तो खाते हैं, वरना बनाना, स्ट्रॉबेरी, मिल्क, और इसमें ये 2 चम्मच उठाया गूंद कतीरा उसमें की तो पता भी जेली नहीं का, चलता. पता भी नहीं चलेगा. आपके बच्चों की हड्डियां मजबूत होंगी, बच्चों की हाइट बढ़ेगी. हाइट बढ़ाने के लिए गूंद कतीरा और सफ़ेद मूसली, सफ़ेद मूसली का पाउडर, ये भी पाउडर में ले आएँ. 1/4 ये टीस्पून. ज़रा तो आप है ना सर,
جن بچوں کا قد نہیں بڑھ رہا وہ کیا کھائیں, کیا استعمال کریں؟ گوند کتیرا اور سفید موسلی ملک شیک میں, اسمودی میں ڈال کے, کھجور, بادام, پستہ اور اس کے ساتھ بنانا اسمودی بنائیں اور اس میں ڈال دیں تھوڑا سا 1/4 ٹی اسپون آف سفید موسلی, 1 ٹیبل اسپون آف سوکڈ آپ کا گوند کتیرا. اور یہ ڈیلی جو ہے کسی بھی ایج کے بچے کو آپ دے سکتے ہیں. اچھا ایج آپ پھر کوانٹٹی ایج پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. 2 سال کے بچے کو دینا ہے تو وہ 2 سال تو نہیں, 3 سال کے بچے کو دینا ہے ½ کپ, 5 سال کے بچے کو دینا ہے 1 کپ, اس سے بڑے کو دینا ہے 1 گلاس. تو اس طرح آپ اس کی کوانٹٹی ایج وائز بڑھا سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ایج از جسٹ اے نمبر. یس آئی ٹیک اٹ لائک مجھے کبھی موڈ ہوتا ہے تو میں ½ کپ بھی پی لیتی ہوں, تو میں تو 20 سے اوپر نہیں جاتی نا. الحمدللہ ہم سبھی نہیں جا رہے, پچھلے 25 سال سے ہم سب اسی پہ. نہیں تو ایج از جسٹ اے نمبر. دیکھیں یہ واقعی والی بات, یہ والی بات جسٹ اے نمبر. ایج کے حساب سے کام کرنے پڑتے ہیں تبھی آپ ٹھیک رہتے ہیں. ہاں نہیں بچوں کے لیے بھی, اپنے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ جیسا فیل کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی ایج, میرا مطلب یہ ہے کہ obviously اسی طرح کی ایج ہوتی ہے. ٹھیک ہے I'm 18. ٹھیک ہے گڈ Because I feel like 18. ایگزیکٹلی, سو دیٹس دا پوائنٹ. یہی تو ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اپنا خیال ایسے رکھیں کہ آپ کے, کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ 20 سال کے لڑکے جو ہیں یا لڑکیاں جو ہیں, آپ ان سے جب ایج پوچھ رہے ہوتے ہیں تو وہ مطلب آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی 30 یا بعضوں کا آپ سے بڑے بڑے لگ رہے ہوتے ہیں بچے. بالکل. تو وہ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بڑھاپا بہت جلدی ان کے پر, کیونکہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہیں ہمارے بچوں کے. بالکل نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز جہاں ہوں گی, مال نرشمنٹ ہوگی یا ایکسیسو یوز آف سم تھنگ ہوگا, آپ کی باڈی اس کو ریئیکٹ کرے گی. میں نے اکثر اس کی بڑی اچھی ٹرمینالوجی لیتی ہوں, جوان بوڑھے, جوان بوڑھے لوگ. تو وہ جو بوڑھے ہیں وہ جو جوان دکھ رہے ہیں, اور جو کچھ بوڑھے ہو چکے ہیں وہ ٹھیک ٹھاک ہیں, اور جو جوان ہیں وہ بوڑھے دکھ رہے ہیں. اچھا, اور جتنے بھی بوڑھے جو کہ بڑے اچھے ہیلتھ میں ہیں, ان سے ایک سوال کرو کہ اچھا اس ایج میں بھی آپ اتنے ایکٹیو اینڈ ایوری تھنگ, وہ کہتے ہیں ہم نے ڈائٹ کا بہت خیال رکھا ہے. بالکل تھرو آؤٹ دا لائف ڈائٹ کا خیال رکھا ہے, اچھا کھایا, ایکسرسائز آف کورس اس کا بھی ایک امپیکٹ ہے. آپ کی ڈیلی ہیبٹس بچوں میں آج کل ٹین ایج میں ویپنگ, اسموکنگ اور لیٹ نائٹ سلیپنگ, جنک فوڈ رات کو کھاتے رہنا, سوڈاز کا استعمال, فینسی قسم کی ڈرنکس کا استعمال, مینس فینسی کیفیز میں جاتے ہیں. بڑی آج کل آ گئی ہے نا. اٹس اے فینسی, اٹس اے شوگر بوم, نتھنگ ایلس, ناٹ ٹی. ٹی پینا ہے تو بلیک ٹی میں لیمن اور اسٹیویا ڈال کے, آئس ڈال کے پی لیں. یہ جو نئی جنریشن ہے نا, یہ تو بوبا ٹی کی ایسی فین ہے. تو ینگ جنریشن کیا لگ رہی ہے ابھی, جو مجھے ابھی کہا کہ جوان لڑکے یا لڑکیاں بوڑھے لگ رہے ہیں, یا 15 سال کے بچے اتنے بڑے اور بڑے بڑے لگ رہے ہیں. تو وہ اگر جس کو جوانی میں بوڑھا ہونا ہے وہ 2-3 کام کر لے تو جلدی بوڑھا ہو جائے گا. سگریٹ پی لے بہت زیادہ, ویپنگ کر لے, شیشہ پی لے, رات بھر جاگتا رہے اور موویز دیکھتا رہے نیٹ فلیکس پہ, اور فزی ڈرنکس پیتا رہے, پاپ کارن کھائے, بوڑھا جلدی ہو جائے گا, بال بال گر جائیں گے. مینٹلی اینڈ فزیکلی بہت اچھا ہے نا. ایسے میں ایسے بھی بچے ہیں جو کہ بہت زیادہ کھاتے ہیں. ایک تو یہ بچے نا جو نہیں کھاتے, لیکن میں نے ایسے بچے دیکھے جن کو ہر تھوڑی دیر کھانا چاہیے ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو یہ کوئی ایٹنگ ڈس آرڈر ہوتا ہے یا کیا, اور وہ اسکول میں بھی اسی لیے بے چین رہتے ہیں کیونکہ لنچ باکس ان کو بڑا تھوڑا لگ رہا ہوتا ہے, تھوڑی تھوڑی دیر بعد ان کو بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے. ایسے بچوں کا لنچ باکس کیا ہونا چاہیے؟ ہائی ان پروٹین. جن لوگوں کو بار بار بھوک لگتی ہے ان کی ڈائٹ میں پروٹین کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے. ان کے مسلز پروٹین نہیں مل رہا ہوتا ان کو, تو کاربوہائیڈریٹ اور ہنگر کریو کرتے ہیں, یا ان میں ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے. ان دونوں چیزوں کو ضرور دیکھیں کیونکہ ہماری باڈی ممک کرتی ہے کہ جب پیاس لگ رہی ہے تو اس کو بھوک سے. ٹھیک ہے, ان دونوں چیزوں کا خیال رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ انہیں کوانٹٹی ڈینس فوڈ دیں, مطلب انہیں سبزیوں کی سلاد کھلائیں, مینز انہیں فیٹ فری رائس اور فیٹ فری روٹی دیں تاکہ کیلریز نہ بڑھیں نا. اگر انہیں زیادہ چیز چاہیے تو انہیں دیں, تھوڑی تھوڑی بار بار دیں. انہیں بھوکا نہ رکھیں دیر تک بچوں کو. وہ کیا کرتے ہیں کہ جب بہت بھوک لگتی ہے پھر وہ کچھ بھی اٹھاتے ہیں اور بگ میل لے لیتے ہیں. تو انہیں ناشتہ بھی کرائیں, ان کی لنچ باکس میں اس طرح کی چیزیں دیں جن کی کوانٹٹی بڑی ہو اور وہ ان میں آئل, شوگر, یہ ساری چیزیں کم ہوں. ان کے لیے بیسٹ چیز ہے چپاتی میں چکن اور ویجیٹیبل ڈال کے رول, اور ایکسٹرا فیو بائٹس آف چکن. اور چکن کے فیو بائٹس بنانا گھر پہ ویری ایزی ہے. آپ نے بون لیس چکن لینا ہے, اس میں جو گھر کے مسالے ہیں, مینز جو نارمل جو تکا فلیور دے دیتے ہیں, اس کے بنا کے تکا چنکس بنا کے گھر میں رکھ لیں. آپ اپنے بچوں کو کبھی بھی اس کو ری ہیٹ کریں اور دے دیں.
That's great. اب ظاہر ہے ہر چیز بچہ میں اگر کچھ مانگ رہا ہے آپ انکار تو نہیں کر نہیں سکتے. کریں. بی پلے فل. وہ چکن ٹکا چنکس مدر نے گھر میں بنا کے رکھے ہوں گے, چپاتی میں ڈال کے دے دیا, کباب بنا کے اس کی پوٹیٹو کے ساتھ میش کر کے دے دیا, اس کو اسٹیک کی ساس بنا کے ڈال کے دے دیا, رائس کے اوپر ڈال کے دے دیا. ہیلدی آپشنز دیں بچے کو. اور آپ نے بڑا اچھا کہا ہے نا کہ پروٹین ایڈ کریں بچوں کی ڈائٹ میں, اسپیشلی وہ بچے جو بہت زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں, ان کو ہر وقت ہوتا ہے کہ میں یہ بھی کھاؤں. اچھا اس میں وہ چونکہ بہت زیادہ شوگر انٹیک بھی لے رہے ہوتے ہیں, چاکلیٹس بھی چاہیے ان کو, جنک فوڈ بھی چاہیے ان کو, برگرز بھی چاہیے ان کو, پیزا بھی چاہیے ان کو, کریونگز نہیں ختم ہوتی ہیں ان کو, فروٹس بھی کھانے ہوتے ہیں. اچھا ایسے بچے ہوتے ہیں ہمارے آس پاس تو ہے نا, بڑا اچھا آپ نے بتایا کہ ان کی پروٹین ایڈ کرنی چاہیے. کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو چپس بسکٹ اور اس طرح کے جب دیتے ہیں ان میں کیلریز بہت زیادہ ہوتی ہیں, وہ فلنگ نہیں ہوتی. 2 3 4 بسکٹ مدرس کیا کرتی ہیں, بالکل ایمٹی کیلری فوڈ دیتی ہیں. وہ فوڈ جس میں کوئی کیلریز, ہم تو میں نہیں, پیکٹ کے پیچھے لکھا ہوگا کہ ABC کیلریز ہے اس بسکٹ میں, میں کہتی ہوں ایمٹی ہے, میں اس کو کاؤنٹ نہیں کرتی. بسکٹس نہ دیں, بسکٹس نہ دیں, چپس نہ دیں, اس طرح کی چیزیں نہ دیں. ٹائم بینگ آپ کے بچے کو فل ضرور کرے کیونکہ اتنی ہی جلدی بھوک لگ جائے گی, کیلریز چلی گئی, نیوٹریشن نہیں موضوع ملا. آ جاتا ہے نا کہ وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایکسپریشن آف لو از سو سویٹس بیڈ. ماں باپ نہ بھی دیں تو ماں باپ کیا مطلب چاچو چاچی دادا دادی نانا نانی بہت پیارے رشتے ہیں, میں یہ نہیں کہتا, لیکن ہمارے یہاں پیار ایکسپریشن کا طریقہ یہ ہے کہ بچے کو کہتے ہیں آؤ میں تمہیں مارکیٹ سے نا چپس لا دیتا ہوں. ایون گھر آئیں گے تو چپس, ڈبے کا جوس, چاکلیٹس, بسکٹس اینڈ ایوری تھنگ. وی ٹرولی نو دیٹ یو لو کڈس, بٹ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اسپیشلی وہ پیرنٹس جو کہ بڑا کنسرن شو بھی کرتے ہیں, خیال کرتے ہیں کہ بچے اس طرح کی چیزیں نہ کھائیں, یا انہوں نے رکھا ہوتا ہے کہ اچھا ونس اے ویک از فائن. اب اگر ہر دن کوئی آئے گا اور وہ چیزیں لے کر آئے گا تو بچوں کو لگے گا یہ مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے, ماں باپ نہیں کرتے, تو پلیز نہ کریں. ماں باپ سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ یہ نا کہ ہم نے الحمدللہ ہم نے ہمارے بچوں پہ کنٹرول رکھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسکول کی کینٹینز میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ بچہ جیسے ہی 6-7 ایئرس کا ہوتا ہے اس کا ایکسیس ہو جاتا ہے کینٹین. اچھا مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کینٹینز چھوٹے بچوں کے لیے ایک ایج تک ہونی ہی نہیں چاہیے, اور بڑوں کے لیے بھی. پھر وہی مسئلہ آ جاتا ہے اگر ہم ٹین ایج کی بات کرتے ہیں, اوبیسٹی یا انڈر نرش دونوں ہیں, ٹھیک ہے نا, کینٹین سے آ رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو گھر میں روکیں گے کہ فرینچ فرائز ڈیپ فرائڈ نہیں کھا لیں گے, لیکن ہاں اس میں یہ اچھی چیز ہے نا کہ بہت سے اسکولز میں اسپیشلی اب یہ ہے کہ جو پری اسکول کے بچے ہیں ایون گریڈ 1-2 تک وہ الاؤڈ نہیں کرتے ان کو کینٹین جانے کے لیے. ہاں اس کے بعد الاؤ کرتے ہیں, بٹ دا پوائنٹ از کہ اگر بعد میں الاؤ کیا جا رہا ہے تو آپشنز کیا ہیں, دیر شوڈ بی ہیلدی آپشنز, تاکہ بچہ آپ کا ہیلدی آپشنز لے سکے, ورنہ ٹرائی کریں گھر سے آپ چیزیں کریں. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. ناظرین آپ سے لیں گے اجازت, دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ.